अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं एक न्यू नॉवल के साथ। इस न्यू नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। घर में 3 नफूस होने के बावजूद मौत का सन्नाटा था। सामने बेड पे लेटे वजूद के होंठों पे मुसलसल मुस्कुराहट थी, जबकि उसके सामने सोफे पर बैठे दोनों नफूस खौफ से थर थर कांप रहे थे। बाहर चारों सू सन्नाटा था। रात की तारीकी न जाने अपने अंदर कैसी भीत छुपाए बैठी थी। दूर कहीं किसी जानवर की आवाज़ इस सन्नाटे में हथौड़े की तरह कानों में बज रही थी। मुआगली में दौड़ते मुकदमों की आवाज़ें बेड पे लेटा नफूस हड़बड़ा कर उठ बैठा। नफूस हड़बड़ा कर उठ बैठा। उससे पहले कि वो कुछ समझता घर का गेट जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। साथ ही मिली जुली आवाज़ें आईं। सिमल 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 पुत्र तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो पुत्र, मैं रशीदा तेरी खाला समील। दरवाज़ा खोल पुत्र। मिली जुली जनाना मर्दाना आवाज़ें। सोफे पे मौजूद लड़की एक दम सीधी हुई थी। जब बेड पे बैठे वजूद ने होंठों पे उंगली रख कर खामोश रहने का इशारा किया था। साथ ही मेज़ पर रखी पिस्टल अपने हाथों में उठा ली थी। स्मेल पुत्र तो ठीक है ना? बाहर से किसी मर्द की आवाज़ आई थी। सुनो डॉक्टर, कोई चालाकी मत करना। उठो और बाहर जाकर दरवाज़ा खोलो। पिस्टल दूसरे हाथ में थाम कर वो बेड से उठकर उसके करीब आया था। बाहर खड़े खड़े लोगों को वापस अब कैसे भेजना है ये तुम्हें पता होगा। अगर मेरे बारे में बाहर जाकर जुबान भी खोली तो मत भूलना, पीछे तुम्हारी नानी मेरे कब्जे में होगी, समझी? सख्ती से उसे घूरते हुए सोफे से उठाया। खौफ से थूक निगलती वो उठ खड़ी हुई। जाओ, सख्ती से धीमी आवाज में वो घुर्राया। सिमल कामती टांगों से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकलते हुए उसके जहन में सिर्फ एक ही मंजर था, नानी की कनपट्टी पर रखा हुआ उसका पिस्टल और खौफ से बजनी न हुई नानी की आंखें। बाहर दरवाज़ा और ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाने लगा। खुद पे काबू पाते हुए आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोला। शुक्र है सिमल, तो नज़र तो आई, वरना हम दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने लगे थे। रशीदा खाला उसे सही सलामत देखकर तेज़ी से बोली, क्या हुआ खाला? इतने रात गए आप लोग और ये पुलिस? तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। हकलाते हुए पूछा था। सिमल, हमारे गांव में बहुत बड़ा डाकू घुस आया है। पुलिस को रिपोर्ट मिली है, वो उन्हीं घरों में से किसी एक घर में घुसा है। सारे घरों में चेक कर रहे हैं ये लोग। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके सर पे हाथ रखा। सिमल का दिल चाहा दहाड़े मार के रोए और उन्हें बताया कि वो ऐन उसके घर के में मौजूद है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। खौफ से एक नज़र पीछे देखा। सुर्ख आंखें लिए हाथ में पिस्टल थामे वो उसे ही देख रहा था। नहीं, हमारे घर में तो कोई भी नहीं है आया और नानी तो सो रही थी। मुसलसल खुद पे जमी सुर्ख आंखें उसे डिस्टर्ब करने लगी थी। देखिए मोहतरमा, कुछ देर पहले आपने फायरिंग की आवाज़ तो सुनी होगी ना? हमने इसे इस मत भाग कर आते देखा। अगर कोई मसला परेशानी हो तो प्लीज़ बताएं। पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ मौजूद है। उसे हकलाते देखकर एक पुलिस वाला आगे बढ़ा था। सिमल खौफ से पहली बढ़ गई थी। दरवाजे के पीछे खड़े शख्स एक अचानक पिस्टल अपनी ही कनपट्टी पे रख ली थी और इशारा अंदर नानी की तरफ किया था। नहीं प्लीज़, वो बौखलाहटी जी। पुलिस वाला ना समझी से उसे देखने लगा। मेरा मतलब है नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अगर कोई मसला हुआ तो ज़रूर आपको बताऊँगी। चेहरे पे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए वो बोली। पुलिस वाला मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए अपने आदमी को वापसी का इशारा करने लगा। अच्छा पुत्र, कोई मसला हुआ तो ज़रूर दसी। खाला रशीदा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। सिमल ने सर इस बात में हिलाया। आहिस्ता आहिस्ता मजमा हटने लगा था। सिमल ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चखनी चढ़ाई थी और भागती हुई नानी के रूम में चली गई। नानी, आप ठीक तो हैं ना? सोफे पे बेसुध पड़ी खर्राटे लेती नानी को हिलाया था। तभी पीछे वो भी
چلا آیا۔ ارے کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر، نانی جاگ جائیں گی، بیچاری سو رہی ہیں، سونے دے، خواہ مخواہ تنگ کر رہی ہیں۔ دلکش سے مسکراتا ہوا وہ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے بولا، آپ نے مار تو نہیں دیا نانی جان کو؟ خوف سے نانی کی سانسیں چیک کی۔ بیڈ پہ بیٹھے شخص کے منہ سے زوردار قہقہا برآمد ہوا۔ سیمل نے سٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ریئلی مرا ہوا بندہ بھی خراٹے لیتا ہے؟ سوری، آپ کو ڈاکٹر ہونے کی ڈگری کس پاگل نے دی ہے؟ سیمل نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ غصے سے گھورا۔ سوری بٹ میں ابھی یہیں ہوں، کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا نا باہر پولیس موجود تھی۔ آرام سے بیڈ پہ نیم دراز ہوا۔ کیا مطلب؟ جب تک پولیس نہیں جائے گی آپ ہلیں گے بھی نہیں؟ اگر 10 دن پولیس باہر موجود رہی تو آپ 10 دن یہیں رہیں گے؟ کمر پہ ہاتھ رکھے وہ غصے سے بولی۔ مجبوری ہے، کندھے اچکاتے وہ مزے سے بولا۔ ہائے داود، آپ ڈاکٹر ہیں؟ فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا ہی آپ کے پاس۔ دراصل مجھے ڈریسنگ کرنی ہے۔ اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے خون نکل کے باقاعدہ اب جم چکا تھا۔ سیمل نے خاموشی سے کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے پسٹل ٹیبل پہ رکھ کر باکس سامنے کیا، پھر شرٹ کے بٹن کھول کر بے دردی سے ہونٹ پھینچے۔ خون سے جمی ہوئی شرٹ کو زخم پر سے کھینچ کر اتارنے لگا۔ سیمل جو اس دوران صوفے پہ بیٹھ چکی تھی اسے جانوروں کی طرح ڈریسنگ کرتے دیکھ کر بے ساختہ آگے آئی۔ اف اللہ، کسائی تو نہیں رہ چکے؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ڈریسنگ؟ خفگی سے اسے گھورا، پھر آگے بڑھ کر کینچی اٹھا کر احتیاط سے زخم کے آس پاس سے شرٹ کاٹنے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں اس کا زخم صاف کر کے ڈریسنگ کر دی۔ شکر کریں گولی کندھے کو چھو کر نکل گئی، اگر کہیں اندر موجود ہو رہتی تو اب تک آپ اوپر پہنچ چکے ہوتے۔ ڈریسنگ کے ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کی جا رہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ڈریسنگ سے فارغ ہو کر الماری سے ماموں کے ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ نکال کر اسے تھما دی۔ تھینک یو بہت بہت، اب آپ سو جائیں، رات بہت ہو چکی ہے۔ مجھے جیسے ہی لگا خطرہ ٹل گیا میں رات کے کسی پہر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یقین کریں آپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں چراؤں گا، آپ آرام سے سو سکتی ہیں۔ خفگی سے خود کو گھورتی نظروں سے دیکھتی سیمل نے سے وہ شرارت بھرے انداز میں بولا تھا، پھر ٹیبل سے پستل اٹھا کر جھپاک سے باہر نکل گیا۔ خوف سے ساری رات وہ نانی سے چپکی بیٹھی رہی اور وہ باہر لاؤنج میں مزے سے دھیمی آواز میں ٹی وی لگا کر بیٹھا رہا۔ واہ کیا مزے ہیں! کتنی ہی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ وہ ابھی آ کے کہے گا کہ میں جا رہا ہوں، پھر وہ آرام سے سو جائے گی، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ نہ جانے وہ کس پہر سو گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی، مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھا جو 8:30 بج رہے تھے۔ او مائی گاڈ، اتنا ٹائم ہو گیا! کمبل پھینکتی ہوئی وہ واش روم میں جا گھسی، بھاگم بھاگ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے اور کمرے سے نکل آئی۔ اگلے ہی لمحے اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر چادر اوڑھے وہ سو رہا تھا۔ اوہ، یہ ابھی تک یہی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی دھیرے دھیرے، پھر بغیر چاپ پیدا کیے کچن میں چلی آئی اور اپنے اور نانی کے لیے ناشتہ بنا کر ٹرے میں رکھ کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ نانی کو ناشتہ کراتے وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ وہ نانی کے آس پاس اکیلا چھوڑ کر ہاسٹل کیسے جائے۔ آخر ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ نانی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اگلے 2-3 دن بھی اس کی یہی روٹین رہی۔ تینوں ٹائم کا کھانا بیڈ روم میں لے جاتی اور آتے جاتے لاؤنج میں بیٹھا اسے دیکھتا، پھر اپنے موبائل میں مگن ہو جاتا۔ چوتھے دن صبح وہ ناشتہ بنا رہی تھی، وہ چلا آیا۔ سنیں، سیمل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آپ اتنے دنوں سے ہاسٹل کیوں نہیں جا رہی؟ اسے متوجہ سے دیکھ کر وہ اندر چلا آیا۔ آپ سے مطلب؟ ماتھے پہ شکنے ڈالے گھور
غور کے اسے دیکھا وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ دیکھو ڈاکٹر، اگر تم میری وجہ سے نہیں جا رہی تو کوئی فائدہ نہیں، میں اگلے کئی دن یا شاید کئی ہفتے یہاں سے نہیں جاؤں۔ سیمل نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو جب بھی مجھے لگا خطرہ ٹل گیا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اس لیے مجھے انتظار کرنا ہے، اور آرڈر کا جیسے ہی مجھے پیچھے سے آرڈر ملے گا میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے مجھ سے تو یقین کرو ڈاکو ضرور ہوں مگر اپنے یہ پہ احسان کرنے والوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ تمہارے بہت سے احسان ہیں مجھ پہ، مجھے پناہ دی، میرا علاج کیا، مجھ سے خوف خطر تم حوصل جا سکتی ہو، میں جب تک ہوں تمہاری نانی کا خیال رکھوں گا، تم مجھ پہ یقین کر سکتی ہو ڈاکٹر۔ کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے وہ سیمل سے مخاطب تھا۔ سیمل نے آنکھ اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ ایک ڈاکو پہ اعتبار کیوں کروں۔ وہ کافی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا مگر وہ چپ چاپ کھڑی اپنا کام کرتی رہی۔ وہ گہری سانس بھرتا جیسے تمہاری مرضی کہتا باہر نکل گیا، اور اگلی صبح اس کی باتوں کا اثر تھا یا کچھ اور۔ نانی کو جلدی جلدی ناشتہ کروا کے وہ ہاسٹل چلی آئی تھی۔ آتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کے قریب رک کر میں جا رہی ہوں، اور دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لینا، چوکیدار آج کل چھٹی پہ ہے کہہ کر چلتی بنی۔ صوفے پہ نیم دراز نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا، یعنی وہ اس پہ اعتبار کر رہی تھی، اور پھر یہ روز وہ صبح ہی صبح نانی کو ناشتہ کروا کے اس کا بنا کر رکھ جاتی، سارا دن ہاسٹل میں گزارا کر واپس آتی، آ کے وہ کبھی نانی کے ساتھ لوڈو بھی کیرم کبھی شطرنج کھیلتا ملتا، کبھی کوئی ڈش بنائی جا رہی ہوتی، اور اسے دیکھ کر نانی جیسے کھل اٹھی۔ سیمی آؤ بڑے مزے کی گیم ہے، تم بھی کھیلو۔ سیمی بیٹا ذرا یہ کباب تو چکھنا، سیام نے اتنے مزے سے بنائے ہیں یہ فروٹ ٹرائفل میں تو کہتی ہوں اس سے اچھا تو کوئی بناتا ہی نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ سنے جاتی اور نانی جان دنیا جہاں کی باتیں اس سے کیے جاتی جیسے وہ انہی کا سگا بیٹا ہو۔ اندر ہی اندر وہ غصے سے بل کھائے جاتی مگر بولتی کچھ نہیں۔ نانی آپ تو ابھی غضب اٹھاتی ہیں، جوانی میں آپ کا کیا حال ہوگا، اف کاش اس وقت میں بھی ہوتا۔ وہ سرد آہیں بھرتا، دل پہ ہاتھ رکھتا، وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ نانی شرماتی جاتی، اپنی نوجوانی کے قصے چھیڑ بیٹھتی، اور وہ توبہ استغفار کرتی، اسے گھورتے وہاں سے اٹھ جاتی۔ وہ شرارت سے اسے جاتے دیکھ کر نانی کو چھیڑتا، نانی آپ تو اچھی خاصی باذوق خاتون ہے، یہ محترمہ کن پہ چلی گئی ہیں؟ اور نانی سرد آہ بھر کر رہ جاتی، حق ہاں کیا بتاؤں بیٹا، اللہ بخشے تمہارے نانا جی کو، بالکل ایسے ہی تھے، ٹھیس انسان۔ وہ نانی کے ٹھوس کہنے پر زوردار قہقہہ لگاتا، اندر روم میں جل جاتی۔ پھر نانی نانا جی کے قصے شروع ہو جاتے اور وہ بھی مزے سے کلام کیے جاتا۔ وہ کڑ کر جاتی، کیا نانی جانتی ہے نہیں کہ وہ کتنا خوفناک ڈاکو ہے، پسٹل ہے اس کے پاس، کیسے مزے سے ساتھ لگ کے قصے سنائے جا رہی ہیں۔ مگر پرواہ کسے تھی، صرف یہی نہیں، اس دن وہ ہاسٹل کے لیے نکلی جب بیچ گلی میں خالہ رشیدہ سے ملاقات ہوئی۔ ارے خالہ آپ تو ہمارے گھر کا رستہ ہی بھول گئی ہیں، نانی بہت یاد کرتی ہیں آپ کو۔ بس کیا بتاؤں بیٹا، آج کل پوتی کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں، کہیں بھی آنا جانا کم ہو گیا ہے۔ ویسے میں آئی تھی، دوبارہ ملاقات ہوئی تھی میری تمہارے کزن سے۔ میرے کزن سے؟ سمیل نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں تمہاری نانی نے ملوایا تھا، بڑا پیارا بچہ ہے بھائی، بڑا مزہ آیا اس سے مل کے، ہنساتا رہا تھا۔ بات ہے آؤں گی پھر کبھی، جیتی رہو میری بچی، نانی کو میرا سلام کہنا، چلتی ہوں۔ خالہ اپنی کہہ کر چلتی بنی، اور وہ یہ نانی بھی نہ خواہ مخواہ میں ڈاکو کو میرے کزن بنا دیا۔ پوچھتی ہوں آج ذرا جا کے، اور پھر پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اگلے دن وہ ہاسٹل کے لیے تیار ہو کے نکلنے لگی جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ آج شاید میں چلا جاؤں، دھیرے سے رک کر اسے دیکھا۔ سچی؟ سیمل کے منہ سے بے اختیار نکلا۔
اگلے ہی پل شرمندہ ہو گئی. اگلے بندہ چہرے کے تاثرات بھی ہی اتنے عجیب تھے. لگتا ہے آپ میرے جانے سے کافی خوش ہوں گی. میں سمجھا، بات ادھوری چھوڑ دی. خیر، آج 1 بجے میری گاڑی مجھے لینے آ جائے گی. کوئی میری بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا. گردن جھکائے وہ اپنے کہہ رہا تھا. وہ چپ چاپ کھڑی رہی. آپ کچھ کہیں گی نہیں کیا؟ آس بھری نظروں سے اسے دیکھا. وہ جو فضول میں ہی پرس میں منہ گھسائے کچھ ڈھونڈ رہی تھی. مجھے کچھ کہنا تھا کیا؟ سر اٹھا کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا. وہ نفی میں سر ہلا کر مسکرا دیا. خیر، میں جا رہی ہوں. آج چوکیدار آ جائے گا. اگر آپ کے جانے تک وہ نہ آیا تو آپ باہر سے دروازے کو کنڈی لگا کر جائیے گا. کہتی ہوئی باخدا حافظ سپاٹ چہرے لیے وہ چلی گئی. چپ چاپ سر جھکائے جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اسے جاتے دیکھتا رہا. آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا. صبح سے وہ ڈاکٹر زیدی سے منسلک آپریشن میں مصروف رہی تھی. 3 بجے وہ تھکی ہاری اپنے روم میں آئی تو بے اختیار ذہن گھر کی طرف چلا گیا. ہاں، 1 بجے اس نے کہا تھا. اب تک تو وہ چلا گیا ہوگا. دھڑام سے دروازہ کھول کر سسٹر اندر آئی تھی. ڈاکٹر سیمل، آپ کے گھر سے فون آیا تھا. اچھا، کس وقت؟ نانی کا ہوگا یا ہوگا میں کال بیک کر لیتی ہوں. بولتے ہوئے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا. کوئی سیام تھا. سیام صاحب؟ ساکت نظروں سے اسے دیکھا. جی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں. سسٹر مزید بتا رہی تھی. مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اٹھی. آپ ڈاکٹر زیدی کے ساتھ آپریشن میں بزی تھی. ابھی وہ آپ کی نانی کو لے کر 2nd فلور کے ایمرجنسی روم میں ہے. ڈاکٹر احسن کے انڈر میں. آپ کو ڈاکٹر احسن نے اوپر بلوایا ہے. اسے لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی. اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے باہر بھاگی. 2nd فلور پہ راہداری میں ہی ایمرجنسی وارڈ کے باہر اسے کھڑا نظر آیا. نانی کو کیا ہوا ہے؟ ڈبڑاتی نظروں سے اسے دیکھا. نانی کو کیا ہوا؟ سیام اور وہ اس کا گریبان پکڑ کر چیخ پڑی. ریلیکس سیمل. وہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا. نہیں، تم مجھے بتاؤ. میں تو نانی کو ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر آئی تھی نا. آنسو پوچھتے ہوئے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. میں 1 بجے کے قریب نانی سے مل کر جیسے ہی نکلا گاڑی کے قریب پہنچ کے مجھے یاد آیا میرا موبائل فون نانی کے روم میں ہی رہ گیا. میں جب واپس آیا تو نانی وہیں ویل چیئر سے نیچے پڑی ہوئی تھی. میں نے انہیں اٹھا کر سیدھا کیا. ہاتھ پاؤں ملے مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی. میں نے آپ کو فون کیا مگر سسٹر ہر بار یہی کہتی کہ آپ آپریشن تھیٹر میں ہیں. میں نانی کو لے کر اسی وقت یہاں آ گیا. ڈاکٹر نے بتایا ہارٹ اٹیک ہے. تب کے ایمرجنسی میں رکھا ہے. ابھی تک کوئی پتہ نہیں. وہ خود پر ضبط کیے اسے کندھوں سے تھامے تفصیل بتا رہا تھا. اب کیا ہوگا سیام؟ میرے پاس تو نانی کے علاوہ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے رہا. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کے کندھے سے لگی بے ساختہ رو دی. سیام نے ہونٹ پھینچے. اسے خود سے لگا لیا. اسی وقت ایمرجنسی ڈور کھلا. ڈاکٹر احسن اور ڈاکٹر زیدی باہر آئے. وہ بے ساختہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچی. ڈاکٹر، میری نانی. سوری ڈاکٹر سیمل شی از نو مور. یہ لفظ دوسرے پیشنٹ کے لیے کہتے ہوئے کبھی عجیب نہ لگا تھا مگر آج جیسے دل میں کھب سا گیا تھا. وہ کھڑی ریت کی طرح سیام کے بازوں میں پھسلتی چلی گئی. وہ 6 سال کی تھی جب ماما بابا میں علیحدگی ہوئی تھی. ماما اسے لیے نانوں اور ماموں کے گھر چلی آئی. ماموں کی عمر تب یہی کوئی 15-16 سال تھی. پاپا نے دوسری شادی کر کے اپنی نئی دنیا بسا لی اور ماما کیوں پیچھے رہتی. پاپا کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی. شادی کے بعد ماما انگلینڈ سیٹل ہو گئی اور پاپا کسی دوسرے شہر. وہ نانی کے پاس رہ گئی. ماما پاپا کی کمی نانوں اور ماموں نے ہونے نہ دی. ماما اور پاپا کی بھی وقتاً فوقتاً کالز آتی رہتی مگر ملنے کوئی نہ آتا. دونوں کے پاس کوئی ٹائم نہ تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ماما کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی جبکہ پاپا کے 2 بیٹے اور 2
بیٹیاں بھی ہو گئیں، مگر مڑ کر دونوں نے نہ دیکھا کہ ایک اور وجود بھی ان کے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ 17 سال کی ہوئی جب اچانک ایک حادثے میں ماموں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماما تب بھی نہ آئی، جو جمع پونجی نانی کے پاس تھی وہ انہوں نے سیمل کے پڑھائی میں لگا دی، اور جب دونوں سیمل کی میڈیکل کا رزلٹ آیا اسی دن نانی پر فالج کا اٹیک ہوا۔ نانی کو سنبھالنا، گھر کو دیکھنا، ہاسٹل جانا، یہ سب ایک ساتھ کرنا اسے بہت مشکل لگتا تھا، مگر بھلا ہو خالہ رشیدہ اور ان کی بہو کا، ان دنوں وہ اس کے بہت کام آئی۔ خالہ رشیدہ اس کے ہاسٹل جانے کے بعد نانی کے پاس آ جاتی، پھر جب تک وہ واپس نہ آتی تو نانی کے پاس ہی رہتی۔ آہستہ آہستہ نانی نے بولنا شروع کر دیا، بس ذرا چلنے پھرنے سے قاصر تھی، اس لیے سیمل نے ویل چیئر منگوا لی۔ اس رات وہ نانی کو کھانا کھلا کر میڈیسن دیے کر ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ابھی تھوڑی ہی دیر میں نانی بھی بے سدھ ہو جائیں گی۔ میڈیسن کھانے کے بعد نانی کو جلد ہی نیند آ جاتی تھی۔ اس دن موسم بھی تھوڑا خراب تھا، ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ نانی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب اسے لگا کہ کھڑکی بجی، اور وہ دوسری ہی لمحے اسے اپنا وہم سمجھ کر وہ دوبارہ باتوں میں لگ گئی۔ اگلی دفعہ ذرا زور سے کھڑکی بجی، یکدم وہ دونوں چپ ہو گئیں۔ مجھے لگتا ہے ہوا بہت تیز ہو گئی، کھڑکی کھلی رہ گئی اور بند کر دیتے ہیں۔ نانی کو دلاسا دیتی ہوئی وہ اٹھی، اور اٹھتے ہی وہ پردہ ہٹا کر کھڑکی کھول کر آس پاس جھانکا، کوئی نہ تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی جب اچانک سے کھڑکی کھول کر وہ اندر کود آیا تھا، ساتھ ہی باہر فائرنگ کی آوازیں۔ سیمل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، مگر سیام نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کے سامنے پسٹل لہرایا تھا۔ اگلی چیخ اس کے منہ میں ہی دب گئی تھی۔ وہ بھاگ کر نانی سے لپٹ گئی۔ آنے والے نے باہر جھانک کر تسلی کرنے کے بعد کھڑکی بند کر کے پردے برابر کر دیے۔ تم ڈاکٹر سیمل ہو نا، اور یہ تمہاری نانی ہے، رائٹ؟ سوالیہ نظر سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سیمل نے تھوک نگلتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اوکے، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانے آیا، مجھے بس ڈریسنگ کروانی ہے۔ اس نے اسے ڈرتے دیکھ کر ریلیکس کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے زخمی کندھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سیمل نے اس کے کندھے کی جانب دیکھا جہاں سے ابل کر خون نکل رہا تھا۔ فی الحال لائٹ آف کر دو، باہر پولیس ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر ہی لائٹ آف کر دی۔ وہ خوف کے مارے مزید نانی کے ساتھ چمٹ گئی۔ اسے لگا تھا وہ ڈاکو نے نقصان پہنچانے آیا تھا، مگر جتنے دن وہ ان کے گھر رہا، شروع کے دنوں کے علاوہ اسے کبھی لگا ہی نہیں نہ تھا کہ وہ ان کے گھر کا فرد نہیں، اور نانی کتنے قریب ہو گئی تھی اس کے، جیسے وہ انہی کا بیٹا ہو۔ نانی کی ڈیتھ پہ اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ کفن دفن کا انتظام، کھانا وغیرہ کا انتظام وہ نہیں جانتی تھی کس نے کیا تھا، اسے تو اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے لگا شاید اس بار نانی کی ڈیتھ پہ ماما پاپا آ جائیں، مگر اس دفعہ بھی وہ نہ آئے تھے۔ وہ شدید روئی تھی اور ٹوٹ کے روئی تھی۔ نانی کے 10ویں تک خالہ رشیدہ اس کے پاس رہی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ نانی کے کفن دفن، کھانا وغیرہ کا انتظام سب سیام نے کیا تھا۔ اس نے ان 10 دنوں میں سیام کو کہیں نہ دیکھا تھا، مگر خالہ رشیدہ کے بقول وہ اس کے لیے خاصا پریشان رہا تھا۔ آج اتنے دن بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، صوفے پہ بیٹھا نڈھال سا، وہ سر جھکائے، دونوں مٹھیاں باہم بھنچے بیٹھا تھا۔ ساتھ والے صوفے پہ خالہ رشیدہ بیٹھی سیمل کو دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹا، جس کو جانا تھا وہ بیچاری تو چلی گئی، اللہ اسے کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ مسئلہ اب تمہارے لیے ہے بیٹا، اب تم جوان ہو، خوبصورت ہو، اپنے ماں کو یا باپ کو بلواؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہارا جو سہارا تھا وہ ابھی بھی اب چلا گیا ہے، اب یہ بچہ ہے، یہ آخر کتنے دن رہے گا تمہارے ساتھ، میری مانو تو اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے تھے، اب گھر میں صرف وہ تینوں موجود تھے۔ خالہ رشیدہ کتنی ہی دیر بیٹھی اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی، پھر ماما پاپا سے رابطہ کرنے کا کہا، بالآخر وہ بھی اپنے گھر چل دی۔
آخر ایک دن انہیں بھی تو جانا نہ تھا نا۔ خالہ ٹھیک کہتی ہیں، آپ کو اپنے والدین سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ سر اٹھائے، اب وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ انگلیاں مسلتی رہی۔ پھر آج نہیں تو کل سیام کو بھی چلے جانا ہے، اور پھر وہ اکیلی۔ اف، وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ اسے تو رات کو اکیلے کمرے میں سوتے ڈر لگتا تھا جا کے پورے گھر میں اکیلی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور فون اسٹینڈ کی طرف بڑھی، اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ ماما کی اپنی روٹین لائف تھی، نوکری، بچے، گھر، اور 2 آنسو بہانے کے بعد انہوں نے اسے کہا تھا، بیٹا میں کیسے تمہیں اپنے پاس بلا سکتی ہوں؟ میرا شوہر تم کو تو تم جانتی ہو نا کتنا خر دماغ ہے۔ تم اپنے پاپا سے کیوں نہیں کہتی؟ ان کا بھی حق ہے تم پہ۔ اور کھٹاک سے فون بند۔ پاپا نے بھی یہی رونا دھونا مچا کی، تمہارے ماں انگلینڈ میں عیش کر رہی ہے، میں یہاں محنت مزدوری کرتا ہوں، 4 بچوں کا خرچہ اتنی مشکل سے نکلتا ہے۔ اور فون بند۔ وہ وہی گھٹنوں پر سر رکھے بے بسی سے رو دی تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند تھی۔ نانی تو رہی نہیں تھی، اور جو رشتہ موجود تھا وہ اسے اپنانے کو تیار نہ تھا۔ ماما پاپا کے جواب دینے کے بعد اس سے وہ مسلسل کمرہ بند کیے روئے جا رہی تھی۔ باہر رات گہری ہو رہی تھی، اور اندر وہ آنے والی زندگی کا خوف لیے ساکت بیٹھی تھی۔ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلا تو سیام تیزی سے اندر آیا اور اسے دیکھ کر خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی کریں سمل، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر پولیس موجود ہے، اب جلدی جو سامان لینا چاہیں ساتھ رکھ لیں۔ وہ تیزی سے خود بولتا آیا اور باہر اس کے جواب کا انتظار کیے خود ہی آگے بڑھ کر الماری کھول کے اس کے کپڑے بیڈ پر ڈیٹ کرنے لگا۔ پولیس؟ وہ خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پولیس سے آپ کو ڈرنا چاہیے نا، میں کیوں جاؤں گی آپ کے ساتھ؟ دیکھیے سمل، کسی نے خبری کر دی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی۔ میرے ساتھی کی کال آئی ہے کہ پولیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو یہاں سے لے کر نکلوں۔ میں نہیں چاہتا آپ میرے ساتھ پھنسے، آپ نے مجھے بے احسان کیا تھا، کم از کم میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، جو کرنا ہے کریں۔ میں تیز بیگ میں کپڑے رکھتا، وہ تفصیل سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جب بے ساختہ غصے میں وہ اس سے بیگ چھینتے ہوئے اس کے بعد کاٹ کر بولی۔ سیام نے بمشکل اسے غصہ ثبت کیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں سمل، ضد مت کرو پلیز، جو ضروری سامان ہے اور رکھنا ہے رکھو، کوئی جویلری یا پیسے وغیرہ تو ہو تو وہ بھی رکھ لو، کیا پتہ دوبارہ تم ادھر نہ آ سکو تو۔ سیام ہاتھ اٹھا کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مگر نہ جانے سمل کی آنکھوں میں کیا تھا، بے اختیار وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تو یوں کہو نا مسٹر سیام، میرا پیسہ اور جویلری چاہیے تمہیں؟ لگتا ہے اتنے دن میرے گھر رہنے کا مقصد یہی تھا، تمہارا افسوس میں ملا نہیں ہوگا تمہیں کچھ، کیونکہ میں ایسی چیزیں گھر میں نہیں، بینک لاکر میں رکھواتی ہوں۔ چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ طنز سے یا نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سیام کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا۔ تھوکتا ہوں میں تمہارے پیسوں پہ، کمی نہیں ہے میرے پاس ان چیزوں کی، اتنی دیر سے صرف نانی کی وجہ سے لحاظ کر رہا تھا، وہ 2 دن رہو گی نا جیل میں، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تم تو جانتی ہی ہوگی جیل میں خاص کے لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج اچھا ہے تمہاری بھی عقل ٹھکانے آئے گی۔ مضبوطی سے اسے شانوں میں تھامے وہ ضبط کر کے کن مراحل سے گزر رہا تھا، وہ وہی جانتا تھا۔ اگلی ہی لمحے اسے بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے وہ فن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دور کہیں سے پولیس سائرن کی گونجتی آواز سمل خوف سے اس کے پیچھے بھاگی۔ سیام اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھتے سیام کے قدم ٹھٹک کر رہے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، خوف سے زرد پڑتی سمل، اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ وہ تیزی سے واپس مڑا۔ دیکھو مجھے بھروسہ کرو، میں مصیبت ٹلتے ہی تمہیں جہاں کہو گی، جسے رشتے دار کو کہو گی اس کے پاس چھوڑ آؤں گا، مگر ابھی یہاں سے چلو پلیز۔ اس کے کندھوں سے تھامے اسے بار وہ نرمی سے بولا۔ سمل نے ڈبڈائی نظروں سے اسے دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاباش، میں یہ بیگ لے جاتا ہوں، تم آگے کوئی اور چیز لینا چاہو لے آؤ، دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا، میں باہر کا جائزہ لیتا ہوں، تب تک ہری اپ۔ اس کا سر تھپتھپاتا ہوا وہ بیگ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سمل نے جلدی اپنی چند ایک ضروری چیزیں اٹھائیں اور حسرت بھری نظروں سے پوری گھر کو دیکھتی لاک لگاتی باہر نکل آئی۔ سامنے
سامنے ہی وہ چوکیدار سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ سیمل کو آتے دیکھ کر تیزی سے صحن میں پڑا سول دیکھ کر صحن کے دیوار کے ساتھ لگایا۔ سائرن کی آوازیں اب نزدیک آ چکی تھی۔ یہ ساتھ والا بنگلہ خالی ہے، آج کل میں نے پتہ کروایا، یہاں سے ہم ساتھ والوں کے گھر کودیں گے، وہاں سے ہم ان کے پیچھے بنے گیٹ سے باہر پچھلی گلی میں نکل جائیں گے۔ وہاں میرا ساتھی کار سمیت موجود تھا، تب تک چوکیدار پولیس کو سنبھال لے گا، جلدی کرو، ہری اب۔ وہ اسے جلدی تفصیل سمجھاتے ہوئے اصول پر چڑھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سیام نے بیگ اٹھا کر دیوار کی دوسری طرف پھینکا اور سیمل کا ہاتھ پکڑ کر دیوار پر چڑھنے میں مدد کرنے لگا۔ سیمل کے دیوار کی دوسری طرف کودتے ہی وہ خود دیوار پر چڑھا اور چوکیدار کو وہاں سے اسٹول اٹھا لینے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی نیچے کود گیا۔ اگلے ہی پل وہ سیمل کا ہاتھ تھامے بیگ اٹھائے بنگلے کی پچھلی سائڈ پہ آیا تو سامنے ہی گیٹ تھا، اسے کھولا اور وہ باہر گلی میں نکل آیا۔ سامنے ہی اس کا ساتھی موجود تھا، اس کی معیت میں دونوں کار تک آئے تھے۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے سیمل کار تک آئی تھی۔ سیام نے اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اور سیمل کا گھر، اس کا بچپن، اس کی یادیں، ماضی، سب کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ رات سفر میں ہی کٹی تھی، دن بھی چڑھ آیا تھا۔ وہ لوگ مسلسل سفر میں تھے۔ اب شام ڈھل رہی تھی جب پہاڑی سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مزید 15-20 منٹ بعد کار ایک بڑے سے پہاڑ کے پیچھے بنے ایک کھلے بڑے سے گھر کے صحن میں جا رکی تھی۔ سیام نے نیچے اتر کر اس کی سائیڈ والا دروازہ کھولا تھا۔ وہ بھی آہستگی سے نیچے اتر آئی۔ سیام کا ساتھی، جس نے ڈرائیو کے فرائض سر انجام دیے تھے، سیمل کا بیگ ڈگی سے نکال کر سامنے بنے ایک کمرے میں لے آیا۔ تبھی گاڑی کی آواز سن کر کمروں سے 4 سیام کے ہی ہم عمر لڑکے نکل آئے۔ آہا باس، ترس گئے تھے تجھے دیکھنے کو، مہینے بعد شکل دکھا رہے ہو۔ سیام کو دیکھتے ہی وہ چاروں اکٹھے ہو ہی سیام کے گلے لگ گئے تھے۔ سیمل جھجک کر 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ کیسے ہو یار، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا پیچھے؟ سیام اب مسکراتے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔ کیا باس، جو تو اپنا چیلا چھوڑ کے گیا تھا، اس نے اب کبھی مسئلہ ہونے دیا؟ ایک لڑکا ہنستے ہوئے سیام کو بتا رہا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ بڑی سی چادر میں خود میں سمٹی ہوئی سیمل پر پڑی۔ باس، یہ کون ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں؟ رجالی نظروں میں شرارت ابھری تھی۔ تبھی سیام کو سیمل کا خیال آیا۔ اوہ نہیں یار، یہ میری گیسٹ ہیں، کچھ دن ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ آؤ سیمل، تمہارے روم تک چھوڑ آؤں۔ دوستوں کے جواب دے کر وہ سیمل سے مخاطب ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے چل دی۔ اگلے دن وہ گہری نیند میں تھی جب دروازہ زور سے بجا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کتنی دیر وہ غائب دماغی سے آس پاس دیکھتی رہی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اگلی ہی لمحے آہستہ سے سب یاد آنے لگا۔ رات سیام سے کمرے میں ہی کھانا وغیرہ دے گیا تھا اور ساتھ میں تاکید بھی کر رہا تھا کہ وہ اچھی طرح سوتے وقت اندر سے دروازہ بند کر لے۔ کھانا کھاتے ہی وہ کچھ دیر ویسے ہی کمر سیدھی کرنے لیٹی تھی، مگر نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ شاید وہ 2 دن کی تھکان تھی۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو دوپٹہ شانوں پہ پھیلاتی ہوئی وہ بیڈ سے اتر آئی۔ سنگل بیڈ تھا، ایک بندہ آرام سے سکون سے سو جاتا تھا۔ ٹیکنیک گراتے ہوئے اسے لگا تھا کہ باہر سیام ہوگا، مگر سامنے 20-22 سال کی لڑکی کھڑی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آتے ہی اس نے لڑکوں کے علاوہ کسی کو نہ دیکھا تھا۔ رات سیام نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں رہتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ لڑکی خوش دلی سے سلام کرتی اندر چلی آئی۔ شکر ہے جی، مجھے یہاں کوئی لڑکی نظر تو آئی۔ مجھے سیام بھائی نے جب آپ کے بارے میں بتایا، یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ صبح میں اتنے ڈھیر سارے چکر لگا چکی ہوں، مگر آپ سوئی تھی۔ اب بھی مجھے سے صبر نہ ہوا تو میں نے آپ کو جگا دیا۔ ویسے اب آپ کو تو برا تو نہیں لگا نا؟ سیمل کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولتی چلی گئی۔ اینڈ میں سوالیہ نظر سے سیمل کو دیکھا تھا۔ سیمل نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ تم سیام کی بہن ہو؟ تمہاری مدر؟ سیمل نے سوال ادھورا چھوڑ کر اس کو دیکھا۔ اوہ نہیں جی، سیام بھائی میرے اصلی والے بھائی نہیں ہیں، دراصل میں یہاں کام کرتی ہوں۔ سیام بھائی بہت اچھے ہیں،
ہماری بہت مدد کی انہوں نے، کچھ دنوں سے انہیں کھانا پکانا کے لیے خانسامہ چاہیے تھی، تو اماں نے کہا کہ باہر کے کیوں، میری بیٹی ہے نا، تم باہر کیوں کھاؤ، اس دن میں آگے آ کے تینوں ٹائم کا پکا جاتی ہوں، صفائی ستھرائی بھی کر جاتی ہوں۔ لڑکی کافی باتونی لگتی تھی، وہ تو تھی۔ ہوں کہاں رہتی ہو تم، سیمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں قریب ہی جی، یہ آپ کے صحن میں کھڑے ہوئے نا سامنے ڈھلوان اترتی ہے، سیدھے میرے گھر جاتی ہے، اور آپ آنا نہ ابھی اماں بہت خوش ہوں گی، وہ خوشی خوشی بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جی زہرا نام ہے۔ آپ ناشتہ یہیں کریں گی یا کچن میں ہی لگا دوں؟ سیام بھائی نے جاتے جاتے کہا تھا کہ آپ کو یاد سے ناشتہ کروا دوں۔ سیمل کو واش روم میں گھستے دیکھ کر زہرا جلدی سے بولی۔ واش روم میں جاتی سیمل بے ساختہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ سیام کدھر گیا ہے؟ نہ جانے کیوں دل بے اختیار دھڑکا تھا، کہیں وہ اسے اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ ہی تو نہیں گیا۔ کام پر گئے ہیں باہر، اسی وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ زہرا جاتے جاتے رک گئی۔ اچھا، یہ سیام لوگوں نے تمہیں بتایا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ مشکوک نظروں سے زہرا کو دیکھا۔ لو جی، میں کیوں پوچھنے لگی ان سے؟ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں، بس میں یہ جانتی ہوں۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایک اور سوال۔ اف، کتنا بولتی ہے یہ لڑکی۔ نہیں، ویسے ہی تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ مسکرا کر زہرا کو دیکھا اور واش روم میں گھس گئی، جبکہ زہرا سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس دوران سیام سے اس کی ملاقات بس سرسری سی ہوتی تھی، بس سلام دعا، یا پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا لیتی اور وہ مطمئن سا پلٹ جاتا۔ سیام کے ساتھی بھی بس سلام دعا تک ہی اس سے بات چیت کرتے، اسے دیکھتے ہی آگے پیچھے ہو جاتے۔ شاید یہ سیام خاص تنقید کی صرف ایک بات اسے پریشان کرتی۔ سیام کا ایک ساتھی، بظاہر وہ اسے کچھ نہ کہتا، مگر سیمل کو یوں لگتا جیسے وہ ہر وقت اسے گھورتا رہتا ہے۔ سرخ آنکھیں، یوں لگتا ابھی ان سے خون رسنا شروع ہو جائے گا، ہر وقت مونچھوں کو بل دیتا رہتا۔ سیمل جب اسے دیکھتی، ایک خوف کی لہر پورے جسم میں دوڑ جاتی۔ اس دن زہرا آئی تو اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ زہرا، آج تم نے آتی گھر میں تھوڑا آرام کر لیتی۔ زکام بخار سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر سیمل ہمدردی سے بولی تھی۔ کوئی نہیں جی، گھر کیا کرنا تھا، سارا دن بور ہی ہونا تھا، سوچا چلی جاؤں، ساتھ میں آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے گی، زہرا کہکہے لگا کر بولی۔ سیمل مسکرا اٹھی۔ سیام اور اس کے ساتھی آج ذرا جلدی چلے گئے تھے۔ آپ بھی باہر آ جائیں سیمل، سارے چلے گئے ہیں، آپ بس میرے پاس بیٹھنا، باتیں کرنا، اور میں خود کام کر لوں گی۔ وہ سیمل کو ہاتھ تھام کر کچن میں لے گئی۔ آج بھائی نے بولا تھا وہ شاید آج تھوڑا لیٹ آئیں گے۔ کام کرتے ہوئے زہرا اسے بتا رہی تھی۔ سیمل کا دھیان کہیں اور تھا اور وہ سوچ رہی تھی آج سیام آ جائے تو وہ اسے پاپا کے ہی گھر چھوڑ آئے، آخر کب تک وہ اس کے در پر پڑی رہے گی۔ تبھی وہ بے اختیار چونکی بھی تھی۔ زہرا سر تھامے اس کے قریب والی کرسی پر بیٹھی۔ کیا ہوا زہرا، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا زہرا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ گھبرا اٹھی تھی۔ بس ذرا سا چکر آ گیا جی، میں ٹھیک ہوں۔ سر تھامے زہرا نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ سیمل نے فریج میں سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور اسے تھمایا۔ چلو اٹھو، تم اندر جا کر آرام کرو، میں دیکھتی ہوں باقی کام، سیمل اسے اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں جی، بس میں ٹھیک ہوں، بس کام تو تقریباً ختم ہو گیا ہے، بس کچن سمیٹنا ہے، وہ کر لوں، پھر سیدھا گھر جا کر ہی آرام کروں گی۔ زہرا کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں باقی کام، بلکہ اب تم سیدھی گھر جاؤ اور آرام کرو، کل طبیعت ٹھیک ہوئی تو آنا، ورنہ ضرورت نہیں نہ آنے کی، میں کر لوں گی سب خود ہی، سیمل اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زہرا چلی گئی۔ سیمل نے باقی کا بچہ کام ختم کیا اور برتن دھو کر کچن صاف کرنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کام سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھے گی۔ آج کافی دنوں بعد سورج نے شکل دکھائی تھی، اچھا موقع تھا، وہ آرام سکون سے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھتی۔ سیام اور اس کے ساتھیوں نے ویسے بھی لیٹ آنا تھا۔
نہ جانے وہ کیا کرتے تھے، اس پکا یقین تھا کہ وہ سب ڈاکو تھے، مگر ڈاکو ہوتے تو رات کی بجائے وہ دن کو باہر کیوں نکلتے تھے؟ رات کو کیوں نہیں تجسس تھا کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا؟ وہ اپنی سوچوں میں گری ہوئی تھی جب اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ساکت ہوئی تھی۔ کچن کے دروازے میں وہ کھڑا تھا، سرخ اونی آنکھوں والا، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا سیمل کو دیکھتے پا کر وہ مسکرایا تھا۔ آپ یہاں؟ سیام آ گیا۔ آپ کو تو آج لیٹ آنا تھا نا؟ وہ اسے دیکھ کر ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ میں تو جی آج آ گیا ہی نہیں، طبیعت ذرا اپسٹ تھی۔ مونچھوں تلے سے پیلے پیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا۔ سیمل خوف زدہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے جی آپ کی کمپنی چاہیے جی؟ ڈرو نہیں جی، مجھ سے بڑا شریف سا بندہ ہوں، میں بہت شریف سا بندہ ہوں۔ وہ بے اختیار 2 قدم آگے آیا تھا۔ سیمل کی جان بے بن گئی۔ آپ پلیز باہر جائیں۔ سویٹی جی کیا پرابلم ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کے قریب کھڑے ہو جائیں گے جی؟ وہ اپنی خباثے سے اتر آیا تھا۔ سیمل نے باہر نکلنا چاہا جب اس نے سیمل کو کندھوں سے تھام لیا۔ دیکھ شہزادی، تھوڑا ٹائم مانگ رہا ہوں، آرام سے مان جاؤ ورنہ دوسرا طریقہ بھی مجھے آتا ہے۔ وہ گھراتے ہوئے سیمل کو بازوؤں سے کھینچتا ہوا کچن سے باہر لے جایا۔ چھوڑو اپنا آپ چھڑاتے ہوئے وہ چلائی، مگر دوسری طرف گرفت مضبوطی اسے کھینچا۔ تانی میں سیمل کی آستینیں اس کے ہاتھ لگی تھی۔ وہ دور تک دھیڑتی چلی گئی۔ دوپٹہ کہیں کچن کے دروازے میں ہی گر گیا۔ آرام سے کہہ رہا تھا، چل پر تم لڑکیوں میں اکڑ۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی سیمل نے اسے زوردار دھکا دیا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ اسی پل صحن میں قدم دھرتے ہنستے مسکراتے سیام اور اس کے پیچھے وہ چاروں بالکل ساکت ہو گئے۔ سیام کے ہونٹ ہلے تھے اور سیمل اسے دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ سیام، مجھے تم نے مجھ سے چھوڑ دیا اکیلے۔ اس نے بے رابطہ الفاظ تھے۔ اس کے سینے سے لگی خوف زدہ سی سیمل تڑپ کر رو دی۔ سیام کا گویا خون کھول اٹھا۔ بس تم آ گئے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے خود مجھے بلایا اپنے پاس۔ یہ دیکھو، اس نے میرا سر بھی پھاڑ دیا۔ باس، یہ اگلے لفظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ وہ چاروں اس پہ بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سیام نے ہوش و خرچ سے بیگانہ سیمل کو بازوؤں میں بھرا اور اندر چل دیا۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سائن کرواؤ یہ کرو ان پہ۔ سیام نے فائل اس کے آگے بیڈ پہ پٹکی فائل اس کے بیڈ کے آگے پٹکی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سیمل نے سر اٹھا کر پہلے فائل کو دیکھا، پھر اسے دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ بھیگی پلکیں مسلسل فائل کی جمی تھی۔ نکاح نامہ۔ سیام کے اگلے لفظ دھماکے کی صورت میں اس کے سر پہ جا بجے۔ تم میرا نکاح ذلیل انسان سے کروا رہے ہو؟ ڈبڈبائی نظروں سے سیام کو دیکھا تھا۔ نہیں، خود سے کروا رہا ہوں۔ اس سے کروانے کی بجائے میں تمہارا گلا ہی نہ دبا دوں؟ سیام نے بے ساختہ نظریں چرائی تھیں۔ تو دبا دو، مجھے تم سے بھی نکاح منظور نہیں ہے۔ سیمل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا اور تیزی سے بیڈ سے اتری تھی۔ سیام نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اسے واپس بیڈ پر بٹھایا تھا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ آج ایک کمینے نے تم پر ہاتھ ڈالا ہے، کل کوئی اور یہ حرکت کرے؟ کم از کم میری بیوی بن کے کوئی ایسی نیچ حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو وہ تمہارے کتے ہیں، تم انہیں رسی ڈال کے رکھو اور مجھے معاف رکھو۔ نہ میں تم ڈاکوؤں میں انٹرسٹیڈ ہوں، نہ ہی کسی اور میں۔ تم مجھے پہ مہربانی کرو، میرے باپ کے پاس چھوڑ آؤ ورنہ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ جھٹکے سے اسے کلاب نکلائی، اسے چھڑوائی اور وہ گرائی۔ سیام نے بمشکل خود پہ ضبط کیا تھا، گہری لمبی سانس بھر کے چند لمحے خود کنٹرول کیا تھا۔ وہ دوبارہ جواب سے مخاطب ہوا تو لہجے میں
حد درجہ نرمی تھی۔ دیکھو سمل، میں خود بھی نہیں چاہتا تمہیں یہاں رکھوں۔ تمہارے گھر، تمہارے باپ کے گھر، ہر جگہ پولیس کے بندے ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ تم میری وجہ سے پھنسی ہو تو اس جھنجٹ سے نکالنا بھی میرا کام ہے۔ یہ بس تم تھوڑے دن اور ویٹ کر لو پلیز، اور میرا وعدہ ہے تم سے، تم جب چاہو گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر اس وقت یہ نکاح بہت ضروری ہے پلیز، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی میں نے، نہ تم آتے نہ میری یہ زندگی تباہ ہوتی۔ وہ بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامے رو دی تھی۔ سیام نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے تھے اور چپ چاپ اسے رونے دیا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ صرف پیپر میرج ہوگی اور میں نے جب چاہوں گی تم چپ چاپ مجھے چھوڑ دو گے؟ کافی دیر رونے کے بعد سر اٹھائے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک مجھے پہ بھروسہ کر کے آئی ہو، آگے بھی کر لو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ انگلیاں مسلتی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے سیام کے ہاتھ سے قلم تھام لی۔ اور پھر کتنے ہی دن گزر گئے، وہ اپنے کمرے سے ہی نہ نکلی، کھانا پانی سب کمرے میں ہی مل جاتا۔ 2-3 دن سے زہرا کا بھی کچھ پتہ نہ تھا، سیام ہی کھانا وغیرہ کمرے میں دے جاتے۔ اس دن وہ پانی پینے کچن میں آئی مگر اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ آگے وہ پانچوں کچن پہ دھابا بولے بیٹھے تھے۔ ایک برتن مانج رہا تھا، ایک دھڑا دھڑ سبزیاں کاٹ رہا تھا، کوئی پیاز کاٹتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا اور ایک سیام کے ساتھ چولہے کے آگے کھڑا تھا۔ قسم سے ایسے کام کرتا اماں بہت یاد آتی ہے۔ برتن دھونے والے کی سیمل کی طرف پیٹھ تھی، لیکن سیمل آواز سے پہچان گئی تھی کہ وہی تھا جو اسے اور سیام کو گھر سے پک کرنے آیا تھا۔ سیام نے ایک دو بار اسے الیاس کہہ کر بھی پکارا تھا۔ اور مجھے ایسے وقت میں اپنی ہونے والی بیوی بہت یاد آتی ہے، پیاز کاٹنے والے نے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ ایک زبردست قہقہا پڑا تھا۔ سیمل جھجکتی ہوئی واپسی کے لیے مڑنے لگی تھی جب سیام کے ساتھ کھڑے لڑکے نے اسے دیکھا تھا۔ ارے بھابھی آپ! اور سیام کو ساتھ سبھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور میں اس سب کو متوجہ پا کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ کچھ چاہیے تھا کیا؟ سیام ہاتھ میں چمچہ تھامے تیزی سے اس کے قریب آیا، جبکہ باقی سارے سر جھکائے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ وہ پانی پینے آئی تھی۔ شرمندہ سے سر جھکا دی۔ سیام نے آگے بڑھ کر فریج سے بوتل نکالی اور اسے تھما دی۔ وہ پانی لے کر اپنے روم میں چلی آئی۔ وہ سب کیوں کام کر رہے تھے؟ زہرا کدھر تھی اتنے دنوں سے؟ اور اس رات سیام نے اسے بتایا کہ زہرا کی والدہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، انہیں ٹانگوں میں فریکچر ہو گیا تھا۔ زہرا آج کل چھٹیوں پہ تھی، نہ جانے کب آتی، پھر اگلے دن اسے وہ پیلے دانتوں والا وحشی پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ سیام نے صرف اتنا بتایا کہ وہ اسے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ کہاں بھیجا گیا ہے؟ سیمل نے جاننا ضروری نہ سمجھا تھا۔ کم از کم خوف تو چھٹا تھا جو ہر وقت سر پہ منڈلاتا رہتا تھا۔ کبھی وہ لوگ صبح نکل پڑتے، کبھی دن کو، کبھی آدھی رات کو، اچانک چلے جاتے، ایسے میں کوئی نہ کوئی ایک آدھے پیچھے رہ جاتا، زیادہ تر سیام ہی رک جاتا۔ دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دن رات گئے وہ لوگ لوٹے تو ان کے ساتھ دوا اور بھی لڑکے تھے۔ سیمل کھانا وغیرہ بنا کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد برتنوں کی آوازیں آتی رہیں، شاید اب وہ لوگ کھانا کھانے لگے تھے۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ میگزین کی ورق گردانی کرتی رہی، نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر چلی گئی۔ اچانک سے زوردار دستک سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے آنکھ لگے۔ کون؟ دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ میں ہوں سیمل، دروازہ کھولو۔ سیام کی دھیمی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ سیمل نے چٹن گرا دی
اور تھکا ماندہ سیام ہاتھ میں گدا اور کمبل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سیمل نے حیرت سے اسے دیکھا جو اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے زمین پہ گدا بچھا کر اس پہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ او ہیلو، یہ تم کدھر منہ اٹھا کے اندر چلے آئے؟ وہ بے یقینی سے اسے بڑی تھی۔ اب صبح بات کریں گے، ابھی سو جاؤ، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ نیند میں ڈوبے سیام کی دھیمی سی آواز سنائی دی، دماغ خراب ہے تمہارا سیام؟ اٹھو یہاں سے اور نکلو میرے کمرے سے۔ غصے سے اس کی اوپر سے کمبل کھینچتی ہوئی وہ چیخی تھی۔ سیام نے سیدھا ہو کر نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میڈم، تمہارے آنے سے پہلے یہ کمرہ میرا تھا۔ ایویں خواہ مخواہ قبضہ جما کے بیٹھ گئی، اور میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں کیا؟ تم اور اوپر بیڈ پہ، میں نیچے زمین پہ۔ بس بات ختم کرتے ہی غراب سے دوبارہ کمبل میں منہ گھسا لیا۔ بات ختم نہیں مسٹر سیام، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ پورے پلانس ہو تم پہلے میرے گھر میں گھسے، مجھے گھر سے دربدر کروایا، پھر زبردستی کا نکاح، اور اب زبردستی کمرے میں گھسنا۔ کل کو خود کو میرا شوہر کہہ کے حق بھی جماؤ گے؟ سوچ ہے تمہاری؟ تم رہو اس کمرے میں یہاں مزید نہیں ٹہلنے والی، جا رہی ہوں میں۔ اس کے منہ سے کمبل کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں بولی تھی، اور تیزی سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ جب بے ساختہ سیام نے اس کی کلائی تھام کے اسے جھٹکے سے اپنے پاس بٹھایا اور خود ہی اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے کس پاگل نے ڈاکٹری کی ڈگری تو تھما دی تھی پاگلوں کو۔ منہ میں بڑبڑایا۔ سیمل نے گھور کے اسے دیکھا، تمہیں ہر بار کیوں لگتا ہے میں جھوٹ کہتا ہوں، پلان کرتا ہوں؟ میں تمہارے گھر میں گھسا یا واقعی میرا پلان تھا؟ کیونکہ مجھے ٹریٹمنٹ کروانی تھی، دور تک اور کوئی ڈاکٹر نہ تھا، اس لیے میں تمہارے گھر آیا اور اپنے ساتھ زبردستی نہیں لایا تھا۔ تمہیں تو خود آئی تھی اپنی مرضی سے، اور اس کمرے میں کیوں آیا ہوں؟ تم یہ حق جمانے نہیں، بلکہ میرے ساتھ 2 لڑکے اور آئے ہیں نا، ان کے لیے جگہ نہیں تھی روم میں تو مجھے جگہ چھوڑنی پڑی۔ باہر ایسی کوئی جگہ نہیں نہ تھی، نہ اس روم میں آنے کی غلطی نہ کرنا ایویں خواہ مخواہ نیند کے ساتھ موڈ بھی خراب کر دیا۔ چلو اٹھو، جاؤ اپنے بستر پہ۔ پھر مجھے غصہ آ گیا نا تو پھر مجھ سے گلا مت کرنا۔ بولتے آخر وہ اس کے بٹری سے اتر گیا۔ سیمل نے گھور کے اسے دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھ گئی، اور پھر روز رات کو وہ اس کے سونے کا انتظار کرتی، اور جب تک وہ سونا جاتا کبھی میگزین دیکھتی رہتی، کبھی موبائل میں گیم کھیلنے شروع کر دیتی۔ جیسے ہی اسے لگتا وہ گہری نیند سو چکا ہے، وہ لائٹ آف کر کے خود بھی لیٹ جاتی، مگر پھر بھی جانا سا خوف دل میں کنڈلی مارے بیٹھا رہتا۔ سیام کی بھی کوئی جانے کی ٹائمنگ نہ تھی، کبھی صبح سویرے منہ اندھیرے نکل جاتا، کبھی رات گئے کہیں نکل جاتا۔ جاتے ہوئے وہ اسے دروازہ اندر سے سختی سے لاک کرنے کی تاکید کرتا۔ جہاں بھی جاتا وہ سب اکٹھے ہی جاتے، اور پیچھے اکیلی وہ خوف سے آدھی رہ جاتی۔ کئی دفعہ سیام کی رات ٹائم جانے پر وہ ٹوک بیٹھی، تم لوگوں کو رات کا لازمی جانا ہوتا ہے، دن کو نکل جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے کی، اس روز خوف سے ہی میں مر جاؤں گی۔ چپ چاپ سنے جاتا۔ کیا کریں بی بی، ہماری مزدوری ہی رات ٹائم کی ہے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ ویسے ڈاکوؤں کی ویسے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بے شک گھر میں تم اکیلی ہوتی ہو، مگر اس گھر کے آس پاس میرے نگران موجود رہتے ہیں 24 گھنٹے، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ وہ آخر میں شرارت پہ اتر آیا۔ ہوں، مزدوری سیدھی طرح انہیں نہیں کہہ گے کہ چوری کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بڑبڑاتی اٹھ جاتی اور وہ انسنی کرتا باہر نکل جاتا۔ اس رات بھی وہ اس کے سونے کا ویٹ کر رہی تھی، نظریں ہاتھ میں تھامے میگزین پر تھیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے، وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے سیام کو موبائل وائبریٹ ہوا تھا، 7 ہی بجنے لگا تھا، وہ دنگ رہ گئی تھی۔ صبح جب موبائل کی وائبریشن پہ ہی وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا، ٹیون تو بہت بعد میں بجی تھی، وہ الرٹ ہو کے سوتا
ہوتا وہ تو سمجھی تھی کہ وہ گہری نیند ہوتا ہے. جو جی سر، یس سر، اس کی گردان کرتے وہ جلدی سے بستر چھوڑ چکا تھا. آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گہری نیند سونے کا تاثر دے رہی تھی، مگر آنکھ کی جھری سے مسلسل سیام کی حرکات پہ نظر تھی. کال بند کرنے کے بعد اب وہ کوئی نمبر پش کر رہا تھا. ہیلو الیاس. دوسری طرف شاید رابطہ ہو گیا تھا. سنو، جلدی سے سب ریڈی ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے. اس دفعہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور مال بھی پہلے سے بڑھ کر ہے. ہری اپ. کال بند کر کے وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھا اور اپنا مخصوص بلیک لباس نکال کر واش روم میں جا گھسا. وہ ساکت لیٹی رہے، گہرے سانس لیتی رہی، اور جس وقت وہ چینج کر کے باہر آیا وہ اسے بیڈ پہ بیٹھی نظر آئی. تم سو جاؤ ٹینشن فری ہو کے، میں نے بتایا نا میرے آدمی یہاں ہر جگہ موجود ہے. اسے ایک نظر دیکھ کر سیام نے الماری سے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا جس میں وہ غالباً اپنا اسلحہ رکھتا تھا. کیا تم یہ کام چھوڑ نہیں سکتے سیام؟ آس بھری نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی. بیگ کی زپ بند کرتے سیام کے ہاتھ ذرا دیر کو رکے تھے. یہ کام میرے باپ کو بھی پسند نہیں تھا سمل. انہوں نے کہا میں انہیں چھوڑ دوں یا اس کام کو چھوڑ دوں. میں نے انہیں چھوڑ دیا. میں اس کام کے لیے جان تو دے سکتا ہوں مگر چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتا. خیر، اپنا خیال رکھنا. کام ذرا زیادہ ہے، ٹائم بھی لگ جاتا ہے. تم اپنا نمبر آن رکھنا، میں فون کروں گا. اگلے ہی پل وہ اس کا سر تھپتھپاتے ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. وہ وہیں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی. اس نے کہا تھا ٹائم زیادہ لگے گا، اور واقعی آج نہیں گئے. انہیں گئے 4 دن ہو گئے تھے. پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا. ایک دن سے زیادہ وہ کبھی بھی باہر نہ رہے تھے، اور آج 4 دن بیت گئے تھے. صرف ایک دفعہ سیام کی کال آئی تھی. اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ 2-3 دن لگیں گے. تم زہرا کو اپنے پاس بلا لینا. ان 4 دنوں میں زہرا اس کے ساتھ ہی تھی، مگر شام ڈھلے ہی آج اس کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا. اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، سو زہرا چلی گئی اور ساری رات وہ کمرے کو لاک کیے اکیلے میں تھر تھر کانپتی رہی. سیام کا نمبر بھی مسلسل آف تھا. جو اگلے دن وہ مزید آف رہا. ان دونوں میں بھی زہرا چند منٹ کے لیے آئی تھی. آج 7واں دن تھا. باہر گہری سیاہ رات، باہر وقفے سے ہوتی بارش سے آج بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ واپس نہیں آنے والا. سیام کا فون بھی مسلسل آف تھا، اور آج تو موسم کی وجہ سے سگنل بھی پرابلم کر رہے تھے. یوں ہی نیم دراز موبائل کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور جس وقت وہ مشکل سے ہی صحیح میٹھی گہری نیند میں پہنچی تھی تبھی بارش میں بھیگا نڈھال سا تھکن سے چور وجود لیے وہ باہر سے کمرے کا لاک کھولتا اندر داخل ہوا تھا. جب سے وہ اس روم میں سونے لگا تھا اس نے ایک ایکسٹرا چابی بنوا کر اپنے پاس رکھ لی تھی. سامنے ہی وہ کمبل میں دبکی سیدھی لیٹی میٹھی گہری نیند میں تھی. ایک ہاتھ میں موبائل دیا تھا. براؤن گھنے لچھے دار سلکی بال دور تکیے تک بکھرے ہوئے تھے. اتنے دنوں کی تھکن بھلائے وہ بے اختیار سا اس کے قریب چلا آیا. آہستگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا. یوں ہی سرسری سا چیک کرنے کے لیے ان باکس کھولا. بے شمار پیغامات اسی کے نمبر پہ بھیجے گئے تھے جو شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے کہیں راستے میں ہی اٹک رہے تھے. گھر جلدی آنے کا، اکیلا ڈر لگنے کا، کسی میں ڈانٹ، کسی میسج میں غصہ، کسی میں فکر. کال لاگ میں بھی چند منٹ پہلے اس کے نمبر پر کال کی گئی سائن تھا. موبائل سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر سیام نے اسے دیکھا. میٹھی گہری نیند سے ذرا بھی محسوس نہ ہوا تھا کہ چند منٹ پہلے وہ کسی خوف کا شکار رہی تھی. لمبی پلکوں بند آنکھوں کے پیچھے نہ جانے کون سا سہانا خواب تھا. ہونٹوں پہ
بدستور اور نرمی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بے اختیار جھکا تھا اور اس کی پیشانی چوم لی گئی۔ لمحے وہ اس کے چہرے پہ اپنی محبت رقم کرتا رہا۔ وہ نیند میں کھسمسائی تھی۔ سیام بے اختیار سیدھا ہوا تھا، شعور کے منزلیں طے کرتے ہوئے۔ وہ نیم آنکھوں سے کتنی ہی دیر سیام کو دیکھتی رہی اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم کب آئے؟ وہ اس کی انتہائی قریب بیٹھا تھا۔ وہ کسک کے دور ہوئی سنگل بیڈ کے ہونے کی وجہ سے زیادہ دور نہ ہو سکی۔ ابھی آیا ہوں، چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا، نہ جانے کیوں دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ تم چینج کر لو، بھیگے ہوئے ہو، بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی جو سیام نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور سمر کو لگا جیسے کسی جلتے تنور نے اسے چھو لیا۔ تمہیں بخار ہے؟ میں تمہارے لیے کھانا تل لاتی ہوں، کھا کے میڈیسن کھا لینا اور یہ کپڑے بھی چینج کر لو گیلے۔ سمر تیزی بولتی وہ اٹھتی تھی جب سیام نے بے اختیار بول اٹھا تھا۔ سمر نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا نہیں تھا اس نظروں میں؟ دھڑکن حد سے سوا تھی۔ سیمل نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتے سیام نے بے ساختہ کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا سیمل، بہت زیادہ، پلیز میری تھکن اتار دو۔ دھیرے دھیرے سرگوشی کرتا وہ اس پہ جھکا تھا۔ سیام پنجرے میں قید طوطے کی طرح پھڑپڑائی تھی۔ سیمل پلیز، اپنے مضبوط باہوں میں لیتے ہوئے اس نے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اگلی صبح سیمل کی آنکھ کھلی، سسکیوں کی آواز پہ کھلی تھی۔ وہ مشکل سے اپنی دھکتی آنکھوں کو کھول کر اپنے دائیں طرف دیکھا۔ وہ کمبل اوڑھے اس کے بیڈ پہ موجود تھا جبکہ سیمل بیڈ سے نیچے پائی گئی تھی، سائیڈ پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ سیام نے دونوں ہاتھوں سے پھوڑے کے مانند اپنے دکھتے سر کو دبایا تھا اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ سیمر کی سسکیاں ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ میں بج رہی تھی۔ کمبل خود سے پر سے اٹھاتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھا۔ سیمل دھیرے سے اس کی بازوؤں کو ہاتھ رکھا، جھٹکا کھاتے وجود تھم گیا۔ سیمل نے سرخ ہوتی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سستا ہوا چہرہ سیام کے دل پہ جیسے گھونسا پڑا۔ سیمل، اس نے رونے کی کیا بات ہے؟ بیوی ہو تم میری؟ سر میں پڑنے والی ٹھیس اگنور کرتے وہ آہستگی سے اسے تھام کر بولا۔ سیمل نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اسے خود سے دور کیا۔ تم ایک ڈاکو ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، سمجھے تم؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ سیام نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے روتے دیکھتا رہا۔ سیمل، یار میری بات تو سنو۔ دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ تم بہت جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا تم مجھے میری ماں باپ کے پاس چھوڑ آؤ گے، مجھے طلاق دے دو گے، مجھے پہ حق نہیں جتاؤ گے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، تم اعتبار کے لائق ہی نہیں ہو۔ اللہ کرے تم مر جاؤ سیام، اللہ کرے مر جاؤ تم۔ اس کے آگ اگلتے سینے میں منہ دیے وہ تڑپ کر رو دی تھی۔ اللہ کرے میں مر جاؤں سیمل، تمہاری بد دعا مجھے لگ جائے۔ دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ ایک بار پھر اسے بازو میں بھین چکا تھا۔ بھابی، سیام اٹھا نہیں ابھی تک؟ الیاس 3 دفعہ اس کو پوچھ چکا تھا۔ وہ صبح سے کچن میں تھی، واپس اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ نہیں بھائی، ابھی آپ خود جا کر دیکھ آئیں، شاید اٹھ چکے ہوں۔ خود مصروف ظاہر کرتے ہوئے وہ بولی، جس کا صاف مطلب تھا وہ کمرے میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ الیاس واپس مڑ گیا تھا۔ سیام کو رات سے بخار تھا، وہ اسے جیسے پرواہ نہ تھی، اور وہ صبح کی دوبارہ روم میں نہیں گئی تھی۔ اور پھر کام ختم کر کے رات گئے وہ روم میں آئی، تب بھی وہ یوں ہی بے سدھ پڑا تھا۔ سیمر کا دل چاہا کہ وہ اسے اٹھانے کے بہانے ہی صحیح پر اس کا بخار چیک کرے، مگر اگلے ہی لمحے اپنی ہی سوچ پر لعنت بھیجتی وہ زمین پر پیچھے بچھے گدے پر آ لیٹی۔ اس کے بیڈ پر وہ قابض تھا نا، نیند نے لمحوں میں ہی اسے آ لیا تھا۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سی گراہٹوں والی بھری آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ بے اختیار دھیان سیام کی طرف گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چونک اٹھی، نظر بیڈ تک گئی جہاں مسلسل کچھ
کچھ بڑبڑاتا ہوا وہ زور زور سے سر تکیے پر پٹک رہا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آئی۔ اماں نازی پانی، وہ ہلکے ہلکے بڑبڑا تھا۔ سیام، سیمل نے اپنا یک ہوتا ہوا ہاتھ اس کے سلگتی پیشانی پر رکھتا ہوا مگر اگلے ہی پل کھینچ لیا۔ اسے لگا جیسے اس نے جلتے تنور میں ہاتھ ڈالا ہو۔ پانی دو، سیام دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ سیمل نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی جگ لیا اور گلاس میں ڈال کر اس کے قریب چلی آئی۔ سیام، پانی پی لو۔ جھک کر آہستگی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، ذرا اونچا کیا اور گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ چھوڑو مجھے، تم کون ہو؟ سیام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور اپنے ماتھے پہ پڑا سیمل کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ وہ کنک رہ گئی، اسے پہچان نہیں رہا تھا۔ سیام، میں سیمل، تمہاری بیوی۔ اسے بے اختیار رونا آ گیا۔ کون سیمل؟ نازو کدھر ہے؟ اماں کو بلاؤ۔ سر کو زور سے بیک گراؤنڈ سے پٹکتا تھا۔ سیمل نے بے اختیار اسے تھاما۔ وہ ہوش و خروش بیگانہ تھا۔ سیام، وہ بے ساختہ رو دی۔ ایک مضبوط تو نہ مرد کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا۔ وہ بے دردی سے سر بیڈ کو گراؤنڈ سے مار رہا تھا۔ خون کی ننھی سی دھار پیشانی کے کنارے سے نکل آئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ بے ساختہ روتے ہوئے سیام کے سر کو اپنے کمزور بازوؤں سے چھپا لیا تھا۔ شاید یہ بھی روکنے کا ایک طریقہ تھا۔ نازو، سر میں بہت درد ہے۔ سیام نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس پر ٹکا دی۔ نازو، دھیمی سرگوشی نما آواز تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں چلا گیا۔ سیمل کتنی دیر بیٹھی، اس کا سر دلاتی تھی۔ نازو کون تھی؟ سیام کا اس سے کیا تعلق تھا؟ ذہن میں کئی سوال سے گردش کر رہے تھے۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے وہ اسے سوچ میں ڈوبی رہی، اسے دیکھتی رہی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ سیام نے آنکھ کھولی تھی۔ سیمل، پانی۔ اور سیمل نے جلدی سے اٹھ کر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا تھا۔ شکر ہے بخار کافی کم ہو چکا تھا اور اب اسے پہچاننے بھی لگا تھا۔ وہ بیٹھی، آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی اور اب وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ شاید گرمی لگ رہی تھی، بخار بھی تو تیز تھا نا۔ سیمل نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر بٹن کھول دیے۔ سیام نے سیمل کی رخ ہوتے ہوئے ہاتھ اپنے سینے پر دھر لیے۔ مجھے کبھی بھی مت چھوڑ کے جانا سیمل، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے تھامے دوسرا آنکھوں پہ رکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ رات کی تھکی ماندی نیند سے بند ہوتی آنکھیں لیے سیمل نے دھیرے سے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ وہ کئی دفعہ اکثر باتوں کے درمیان کبھی کبھی اس کے گھر والوں کا ذکر چھیڑ دیتی مگر وہ ہر مرتبہ ٹال جاتا، بات ہنسی میں اڑا دیتا اور وہ بھی زیادہ زور نہ دیتی۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ 2 دن اسے بخار رہا تھا اور وہ کافی یک بھی لگ رہا تھا۔ وہ 2 دن لڑکے دن بھر اس کے روم میں پائے جاتے تھے اور وہ سارا دن کچن میں گزار دیتی۔ کبھی ایک چیز بناتے، کبھی دوسری لڑکوں کے ہوتے ہوئے وہ کم ہی کمرے میں جاتی۔ سارے ہی عزت سے بلاتے، اسے آتے دیکھ کر وہ جگہ ہی چھوڑ دیتے، چاہے وہ کمرہ ہو، کچن ہو یا صحن ہو، مگر وہ کم ہی کسی سے بات کرتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے روم میں آئی۔ الیاس سیام کے پاس کوئی فائل لیے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر باقی میں دیکھ لوں گا، آپ آرام کریں کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ ایک نظر سیام کو دیکھ کر جو اسی کی طرف متوجہ تھا، الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں جا گھسی اور جس وقت وہ باہر آئی سیام فون کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مگن تھا۔ اسے آتے دیکھ کر فون بند کر دیا اور بال سلجھا رہی تھی۔ اسے مصروف دیکھ کر سیام نے فائل اٹھا لی۔ یہ نازو کون ہے؟ فائل کا صفحہ پلٹتے ہی اس کے ہاتھ ٹکتے تھے۔ سیمل نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا
تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دی۔ اس رات بہت پکار رہے تھے، اس سے کوئی بہت اسپیشل ہے؟ سیمل نے ایک نظر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، جس پہ نہ جانے اس نام پہ کیسی چمک آ گئی تھی۔ ہونٹ بھی تو خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ ہاں بہت اسپیشل ہے، جان ہے میری۔ سیام کے ہونٹوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ رنگنے لگی تھی۔ کتنی جانیں ہیں تمہاری؟ لگے ہاتھوں پہ یہ بھی بتا دو۔ سیمل نے ہاتھ میں تھاما برش زور سے ٹیبل پر پٹکا تھا۔ نہ جانے کیوں غصہ آ گیا تھا۔ سیام نے بے ساختہ گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے، صاف چھپتے بھی نہیں، صاف سامنے بھی نہیں آتے تھے کی عملی تفسیر بنی وہ سامنے کھڑی تھی۔ ہوں، 1 2 3، پوری 3 جانیں ہیں میری۔ ویسے مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، کچھ چولہے پر چڑھا کے آئی تھی کیا؟ معصومیت کی آنکھیں پٹاتے سیمل کو دیکھا، نہ جانے کیوں اب اسے تنگ کرتے مزہ آنے لگا۔ میں کیوں جلنے لگوں؟ جلتی ہے میری جوتی میری طرف سے، جاؤ بھاڑ میں۔ 3 بناؤ یا 300 بناؤ میری بھلا سے۔ وہ تن فن کرتی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے باہر جانے لگی، جب بے اختیار ہنستے ہوئے سیام نے اس کی طرف کھینچ لیا۔ قسم سے آج پکی میری بیوی لگ رہی ہو، لڑتی جھگڑتی لڑاکا بلی۔ سیام نے اسے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا جب وہ بھڑک اٹھی۔ ہٹو پرے، تم مرد ہوتے ہی طلب پرست ہو۔ ایک چھوڑی، دوسری پکڑ لی، دوسری سے دل بھر گیا، تیسری پکڑ لی۔ بڑبڑاتے ہوئے سیام کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ سیام نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تمہاری نظر میں مرد ایسے ہوتے ہیں تو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں سیمل۔ میری زندگی میں تم آئی ہو جو پہلی ہو اور آخری بھی ہو۔ تم ہی ہو اور تم ہی رہو گی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہاں تو اس رات نازو ایسے کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کب سے بچھڑے بیٹھے ہیں محترمہ سے۔ زور زور سے بولتی وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی اٹھ گئی۔ یا رب، میری سگی بہن ہے، سے بھی جلو گی؟ یار اب میری سگی بہن سے بھی جلو گی تم؟ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سیام نے شرارت سے اسے دیکھا تھا۔ سیمل ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ سچ میں بہن ہے تمہاری؟ جتنی تیزی سے اٹھی تھی اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ سچی مچی تمہاری قسم؟ سیام کی آنکھوں میں شرارت بھری تھی۔ تو مجھے وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ یہاں کیوں رکھا ہے؟ اپنی اماں سے ملواؤ، اپنے بابا سے، اپنی بہن سے۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں ان سے ملوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستگی سے بولی۔ سیام گہری سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ لے جاؤں گا یار، ابھی ٹائم نہیں آیا۔ ابھی ناراضگی چل رہی ہے ان سے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا۔ تم مجھے لے چلو وہاں، میں سب کو ناراضی کر لوں گی۔ دیکھنا تم، وہ جوش سے بولتی مزید اس کے قریب ہوئی۔ شوہر کو تو راضی کرتی نہیں ہو، دیکھنا تم سیدھی جہنم میں جاؤ گی۔ شرارت سے کہتے ہوئے سیام نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا۔ سیام پلیز، تم ہر بار مجھے یوں ہی ٹال دیتے ہو۔ آج تم؟ وہ یوں ہی چیختی چلاتی رہ گئی۔ سیام نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ وہ بے بسی سے پڑپڑاتی رہ گئی۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، مگر دھیان باہر لاؤنج میں بیٹھے سیام اور اس کے ساتھیوں کی جانب تھا۔ کچن کی کھڑکی سے صاف باہر کا نظر آ رہا تھا۔ باتوں کی آواز بھی وہ آسانی سے سن سکتی تھی۔ چاروں طرف کرسیاں پہ پھیلی وہ 7 افراد تھے۔ درمیان میں میز پہ کوئی نقشہ کھلا پڑا تھا جس پہ سیام جھکا ہاتھ میں پینسل لیے نشان لگا کر سمجھا رہا تھا۔ یہ ہے وہ وادی۔ سیام کی آواز ابھری تھی۔ اس وادی کے دائیں طرف یہ 8 گھر ہیں، کل 8 گھر، اور ان 8 گھروں سے چند گز کے فاصلے پر یہ آرمی کیمپ ہے جہاں یہ ہمیں دھاوا بولنا ہے۔ کل 40 آدمی آفیسر ہیں، ہمیں انہیں زندہ پکڑنا ہے۔ اگر تم لوگوں میں سے کوئی بھی ایک ذرا سا بھی خطرہ محسوس کرے تو بجائے زندہ پکڑنے کے سب کو اڑا دینا۔ بوم ہو گئے ہمارے پاس۔ سیمل نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آرمی آفیسر، اسے آرمی سے شدید عشق تھا۔ یاد رکھنا، ہمیں پیچھے سے یہی آرڈر ملا ہے زندہ پکڑنے کا، اور اگر نہ پکڑ پائے تو کوئی بھی کمینہ واپس زندہ نہ جا سکے۔ سمجھے تم لوگ؟ وہ اب باری باری سب کو سمجھا رہا تھا۔ یس باس، سب لڑکوں نے گردنیں اس بات میں ہلائی تھی۔ سیمل کا ہاتھ بے اختیار کلیجے پر پڑا تھا۔ تم نہیں سیام، نہیں، اس بار نہیں۔ پاک آرمی کو ختم کرنے کا تم نے سوچا بھی
بھی کیسے، اس بار میں تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے شوہر سے ہی کو کیوں گنوانا پڑے۔ دل ہی دل میں وہ سیام سے مخاطب ہوئی۔ کان اب بھی باہر تھے۔ جہاں اب سیام جس دن اٹیک کرنا تھا اس دن کے ٹائمنگ اور کب نکلنا ہے دن بتا رہا تھا، وہ دھیان لگا کر سننے لگی۔ وہ کمرے میں افسردہ سی سر جھکائے ہاتھ میں موبائل تھامے اس کی اسکرین کو گھورتی ہوئی دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن کہیں اور تھا۔ اسے لمحے بولتا ہوا سیام اندر آیا۔ سیما یار وہ میرے بلیک کپڑے نکال دو، میرے بلیک کپڑے نکال دینا، آج رات ہمیں جانا ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ کھول کر وہ جھک کر کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ سیمل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ایویں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیاقت سی بیٹھی موبائل اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے سیدھا ہوا اور چلتا ہوا اس کے برابر آن بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ میں موبائل لے کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تم جاؤ سیام پلیز۔ ڈبڈ بائی نظروں سے سیام کو دیکھا۔ سیام کا دل بے اختیار ڈولا۔ کیا یار اب یہ مت کہنا ڈر لگتا ہے، کہا نا تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، آس پاس بہت سے نگران چھوڑ رکھے ہیں میں نے۔ گال پہ بہتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ پلیز سیام مت جاؤ، مجھے بہت ڈر آ رہا ہے، آج جیسے کچھ ہو جائے گا۔ ہم تمہارے گھر چلتے ہیں، ہم سب کو منا لیں گے، میں سب کے پاؤں پکڑ لوں گی، مگر پلیز آج مت جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ ساکت بیٹھے سیام کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ بے اختیار اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ ایسی کیا وجہ تھی جو وہ یوں تڑپ کے روتی تھی، ورنہ پہلے تو صرف وہ غصہ کرتی تھی اور چپ ہو جاتی تھی۔ وہ بات بتاؤ سیمل جو تمہیں ڈر آ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا تھا۔ سیمل نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں بس تم مت جاؤ پلیز، آج مت جاؤ سیمل پلیز، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ سیام کے پوچھتے ہی وہ پھوٹ کر رو دی۔ تم لوگ آج آرمی آفیسر کو مارنے جا رہے ہو نا؟ میں نے سب سن لیا ہے سیام۔ سیمل نے ڈبڈبائی نظروں سے سیام کو دیکھا۔ مت کرو سیام، یہی آرمی ہماری سرد گرم میں مچاتی ہے، اسی آرمی کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہو؟ آنسو پوچھتے ہوئے سیام کو دیکھا۔ سیام نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا، دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم پاگل ہو ڈاکٹر، واپس آ کے تمہیں بتاؤں گا سب کچھ، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ جاؤ گے تو واپس آؤ گے نا؟ سیمل بے ساختہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار سیمل کہا نا واپس آ کر سب بتاؤں گا تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے اسے تھامتے ہوئے بولا تھا۔ اسی وقت الیاس گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ باس، اکبر کا فون آیا تھا، کسی مخبر نے پولیس کو خبر کر دیا، تھوڑی ہی دیر میں یہاں ریڈ پڑنے والی ہے۔ سیام کے مسکراتے لب بند ہوئے تھے۔ تم جاؤ گے تو واپس آؤ گے نا؟ سیمل کی بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ سیمل، تم نے بے یقینی سے سیمل کو دیکھا۔ تم چوریاں کرتے رہے، ڈاکے ڈالتے رہے، میں چپ رہی، مگر سیام جب بات وطن کے جوانوں پہ آ جائے تو مجھے جیسی لڑکیاں خاموش نہیں بیٹھتی۔ میں نے سب بتا دیا۔ ایک آنسو تڑپتا سسکتا ہوا لڑکھڑاتا گال تکایا۔ سیام نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ باس، آپ بھابھی کو لے کر پیچھے والے راستے سے نکلے، وہاں شبیر گاڑی سمیت موجود ہے، باقی پولیس کو ہم سب لوگ سنبھال لیں گے۔ الیاس نے بے یقینی کے بھنور سے نکلتے ہوئے ہی سیام کو سمجھائی تھی۔ نہیں الیاس، یوں ہی صحیح، اسے ہم چور لگے، ڈاکو لگے، اب اریسٹ کروا رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی وہی مرد ہوں جو اپنے کام کے لیے سینے پہ گولیاں کھانے کو بھی حاضر رہتا ہوں۔ سیام تیزی سے آنکھیں صاف کرتا باہر جانے لگا جب الیاس نے تیزی سے راستہ روکا۔ نہیں سیام، بھابھی کچھ نہیں جانتی، اگر جانتی ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی، ان کی پہلی غلطی سمجھ کر ہی صحیح، یہاں سے نکلو، انہیں لے کر تم اس کو میرے گھر چھوڑ دینا۔ الیاس جاؤ تم، باقی میں نمٹ لوں گا یہاں۔ سیام نے اس کے بازو جھٹکے تھے مگر وہ الیاس تھا اس کا وفادار۔ نہیں سیام پلیز مت کرو یار، نکلو یہاں سے، ٹائم نہیں ہے۔ بھابھی پلیز، آپ جو ضروری چیزیں لینا ہے چاہے لے لیں لیکن جلدی کریں۔ الیاس تو سیام کو سمجھاتے ہوئے سیمل کی سے بولا تھا، سیام کو تھام کر باہر لے گیا۔ ایک بار پھر رات گئے وہ لوگ نکلے اور سیام کتنے غصے میں تھا، پورا راستہ سیمل کو لگا اور وہ اسے اٹھا کر گاڑی سے باہر
پھینک دے گا، سارے راستے اس نے سیمل سے بات تک نہیں کی تھی۔ رات گئی، گاڑی ایک عالیشان محل کے آگے رکی تھی، وہ گاڑی سے اترا تھا، سیمل بھی اتر آئی۔ سیام بنا کہ اسے دیکھے بنا مخاطب کیے اندر کی جانب بڑھ گیا، وہ انگلیاں مسلتی وہی کھڑی رہی۔ بیشتر نے ڈگی کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کھڑے دیکھا۔ بھابھی آپ بھی اندر آ جائیں، میں سامان لے کر آتا ہوں، کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سیمل بھی جہاں سیام گیا تھا وہیں چل دی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر سیام کے گلے لگے۔ ایک خاتون روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، ایک لڑکی پاس کھڑی مسکراتے ہوئے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ ایک اور وجود بھی ساکت بیٹھا تھا۔ ارے بھیا، یہ سیمل بھابھی ہے نا؟ تبھی اس لڑکی کی نظر سیمل پر پڑی تھی، اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے گلے آ لگی۔ پتہ ہے آپ کو بھیا، آپ کی اتنی باتیں بتانے تھے کہ میرا دل کرتا تھا کہ اڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے پرجوش سے بولی چلی جا رہی تھی۔ اسی پل سیام اور سیمل کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ ارے نازو ہٹ پرے، مجھے ملنے دے اپنی بہو سے، وہ میں واری میں صدقے میرے سیام کی دلہن۔ اب وہ خاتون سیام سے الگ ہو کر اس کے قریب چلی آئی تھی اور محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ماں ہوں میں، اس کی بتایا ہوگا اس نے، وہ اب سیمل سے پوچھ رہی تھی۔ سیمل نے بے ساختہ اسے دیکھا جو اب اسے اگنور کیے صوفے پہ ساکت بیٹھے وجود سے مل رہا تھا۔ یہ والد ہیں سیام کے، آؤ تمہیں بھی ملواؤں۔ وہ سیمل کی توجہ سیام کے پاس بیٹھے وجود پہ مرکوز دیکھ کر بولی، سیام کی دلہن ہے۔ اسے بابا کی دوسری طرف بٹھاتے ہوئے وہ سیام کے والد کو بتا رہی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ کانپتے ہاتھ اس کے سر پر رکھے۔ انا جان نے بتایا میرے بارے میں، باپ ہوں میں اس کا۔ وہ اب سیمل سے مخاطب تھی۔ سیمل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اب بھی سر جھکائے بابا کی دوسری جانب بیٹھا تھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رات گئے وہ لوگ باتیں کرتے رہے تھے اور تازو اسے سیام کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی، اور رات گئے سیام کا انتظار کرتے وہ جانے کب سو گئی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی پہلے نظر ساتھ والے بستر پر پڑی تھی، بغیر شکنوں والی چادر صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ رات کمرے میں نہیں آیا۔ واش روم کا دروازہ بھی ویسے ہی کھلا تھا جیسے رات کو اس نے چھوڑا تھا۔ آہستگی سے کمبل ہٹاتی وہ اٹھی اور واش روم میں جا گھسی۔ اس رات جب وہ گدا اٹھائے اس کے سے بغیر اجازت لیے اس کی کمرے میں گھسا تھا، تب کا وہ کتنا پریشان ہوئی تھی، اور آج رات وہ کمرے میں کیوں نہیں آیا، وہ اس وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ فریش ہو کے جب وہ کمرے میں آئی، سامنے ہی بیڈ پہ نازو بیٹھی نظر آئی۔ ارے بھابھی، شکر ہے آپ اٹھ گئیں، پتہ میں صبح سے اتنے 3 چکر آپ کے روم سے لگا چکی ہوں۔ اسے آتے دیکھ کر وہ نازو تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ حیرت کیا ہوا؟ سیمل چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیا ہے نا، آج آپ کا ہمارے ساتھ پہلا ناشتہ ہے، زبردست قسم کا انتظام کیا ہے۔ اماں نے بس آپ کا ہی جاگنے کا ویٹ کر رہی تھی، ہم تینوں۔ نازو اس کے ہاتھ پر سے برش لے کر اس کے بال سلجھانے لگے۔ تینوں؟ سیمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں جی تینوں، میں، اماں اور بابا۔ نازو اس کے بالوں کو سیام کی طرح ہے، بالوں کو پشت پہ کھلا چھوڑتے ہوئے بولی، سیام کی طرح؟ ارے بھابھی، بھائی تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ نازو ٹیبل پر برش رکھتے ہوئے بولی، چلے گئے؟ سیمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نازو ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی نے آپ کو بتایا نہیں؟ رات جب آپ سونے چلی گئی تھی اس سے 1 گھنٹے بعد بھائی چلے گئے تھے، مگر وہ آپ سے ملنے روم میں بھی گئے تھے، کیونکہ واپسی پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو جانے کا بتا آئے ہیں۔ نازو اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ اوہ، تو سیام اتنی ناراضگی کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہ کیا تھا تم نے؟ سر جھکائے وہ سوچ رہی تھی۔ جب نازو نے سوچ میں ڈوبی تھی، جب نازو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھابھی، سیمل نے اسے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، سیام آئے تھے رات، بلکہ راستے میں ہی انہوں نے بتایا تھا واپسی کا، بس مجھے ہی یاد نہ رہا۔ چہرے پہ زبردستی مسکراہٹ سجائے بولی، مجھے پتا ہے آپ بھی ان کے جاب سے راضی نہیں ہوگی۔ بابا بھی راضی نہیں تھے، راضی تو میں اور اماں بھی نہیں تھے، بس ان کی خوشی کے لیے ماننا پڑا۔ میں اتنے کھلے مائنڈ کے لیے بیٹے نے ڈاکو بننا چاہا اور اماں اور بہن مان گئی۔
ہے دراصل ان کی جاب ایسی تھی کہ مہینوں بلکہ سالوں بعد وہ اپنی شکل دکھاتے ہیں. بس یہی بات مجھے اور اماں کو پسند نہیں آتی. باقی تو کوئی مسئلہ نہیں، بس بابا اپنا دل بڑا نہ کر سکے. ایک ہی تو بیٹا ہے ان کا، اس جاب میں جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، نہ جانے کب کس وقت کیا ہو جائے. بس اسی بات پہ بابا ڈرتے ہیں. بھائی سے پیار جو کرتے ہیں، یعنی کہ سب جانتے ہیں کہ بیٹا ڈاکو ہے. حد ہے کتنے فخر سے سب کو بتاتے ہیں. نازو سے تفصیل بتا رہی تھی، وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی. آپ کو بتایا ہے بھابھی شروع میں کہ کہیں ماں بھیا نے ہمیں بتایا ہی نہیں اس جاب کا. بس یہی کہتے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے. مگر ایک دن اچانک کچھ آدمی آئے اور بھائی کو زبردستی لے جانا چاہا. تب ابا درمیان میں آ گئے. تب بھائی کا بتانا پڑا. اس دن ہمیں پتہ چلا کہ بھائی سیکرٹ ایجنٹ ہے، پاکستانی جاسوس. پاکستانی جاسوس، سیکرٹ ایجنٹ؟ سیمل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا. یعنی کہ اتنے عرصے میں پاگل بنی رہی؟ ہمیں بھائی نے پتہ نہیں چلنے دیا انہوں نے کب آرمی میں اپلائی کیا اور کب وہ اس پوسٹ کے لیے چن لیے گئے. ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا اگر وہ لوگ ہمارے گھر نہ آتے. بعد میں بابا نے بہت شور مچایا، بھیا کو روکا، مگر بھیا نے نہ مانے، الٹا بابا کی دھمکی پہ گھر ہی چھوڑ گئے. یہ تو اب 6 ماہ پہلے اماں کی بیماری کا سن کر دوڑے چلے آئے تھے یا کل اچانک سے آ گئے تھے؟ نازو سے سب تفصیل سے بتا رہی تھی اور وہ منہ کھولے حق دک بیٹھی تھی. یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ اسے ڈاکو سمجھتی رہی اور پولیس کو بھی کال کر کے اسے غدار کہلوایا. اف خدایا، اب کیا ہوگا؟ اس دن وہ پولیس سے چھپ کیوں رہا تھا؟ سوالات نے ذہن میں کھلبلی مچاتی سیمل کو نازو کی طرف دیکھا اور جب اب اس سے ناشتہ کہتے ہوئے باہر نکل رہی تھی. سیمل نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور وہ دیسی سے موبائل کی طرف آئی. اگلے ہی پل وہ سیام کا نمبر پش کر رہی تھی. کتنی ہی دیر وہ اس کا نمبر ملاتی رہی. وہ آگے سے کال کٹ کر دیتا. آخر تنگ آ کر سیام نے موبائل آف کر دیا تھا. پہ گیا کام. اور پھر 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا. کوئی دن بلکہ کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب اس نے سیام کا نمبر ڈائل نہ کیا ہو، مگر ہر بار نمبر بند ملتا. بہانے سے وہ نازو سے باتوں میں سیام کا پتہ کرتی اور آگے سے وہ اس کو ایک ہی جواب، بھابھی بھیا ایسے ہی کرتے ہیں، مہینوں گھر نہیں آتے اور فون تو مہینے میں ایک آدھ بار ہی کریں گے. اس جاب کا یہی تو پرابلم ہے. کوئی نہیں، آپ بھی ہمارے طرح عادی ہو جائیں گے. اور وہ منہ بسور کے رہ جاتی اور اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے اس گھر میں آئے اسے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا اور اسے خبر ملی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے. تب سارا دن اور ساری رات وہ سیام کا نمبر ملاتی رہی. پہلی بار اس کا دل کیا تھا کہ کہیں سے نکل کر وہ اچانک سے اس کے سامنے آ جائے، مگر وہ نہیں آیا تھا. نازو سے پوچھنے پر وہ ہر بار آگے سے کہتی، بھابھی بھیا سنیں گئے تو کتنے خوش ہوں گے نا. بس جب بھی ان کی کال آئے سب سے پہلے میں انہیں یہی خوشخبری دوں گی، دیکھنا بھابھی چلے آئیں گے. وہ سمجھ جاتی نازو کی ابھی بھی سیام سے کوئی بات نہ ہوئی تھی. وہ شدت سے اس کے منتظر تھی اور جس دن کی ڈیلیوری تھی نازو کا ہاتھ تھام کر اپنے مچلتے آنسو کو اس نے بے دردی سے روکا تھا. نازو پلیز سیام کو بلاؤ، بھابھی میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں نے میسج چھوڑ دیا ہے ان کے نمبر پہ. انشاءاللہ آپ کے آپریشن تھیٹر سے پہلے باہر آتے ہی دیکھنا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. نازو اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولی تھی اور پھر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا. اس رات اس نے تڑپتے سسکتے سیام کی جڑواں بچوں کو جنم دیا. صبح جب وہ ہوش میں آئی تو قریب ہی نازو بچوں کی کاٹ پر جھکی نظر آئی. اماں اس کے سرہانے بیٹھی تسبیح کر رہی تھی جبکہ کھڑکی کے قریب بابا کرسی پہ بیٹھے تھے. وہ کہیں نہیں تھا. مبارک ہو بھابھی، 2 بچوں کی اماں بن گئی ہیں آپ. نازو اسے جاگتے دیکھ کر قریب آئی تھی. اماں نے بے ساختہ جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی. بابا جان بھی اسے جاگتے پا کر اس کے قریب چلے آئے تھے. سمل نے مسکرا کر گردن موڑ کر کاٹ کی جانب دیکھا جہاں گلابی اور آسمانی کمبلوں میں لپٹے وہ دونوں میٹھی نیند کی نظر لوٹ رہے تھے. نازو ذرا
نازو ذرا سیام کو فون تو لگا، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا نا۔ اماں نازو سے مخاطب تھی۔ سیمل نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ اماں کیا تھا فون، مگر بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ نازو سیمل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں چراتی بچوں کے کارڈ پہ جھک گئی۔ سیمل نے کرب سے آنکھیں موند لی اور پھر تھوڑی دیر بعد نازو سے سرسری سا اسے دیکھا جو سینے پہ ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اماں نماز کی نیت کر چکی تھی جبکہ بابا کمرے سے باہر نکل گئے۔ بھابھی، نازو تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ آر یو اوکے بھابھی؟ نازو نے سہارا دے کر اٹھانا چاہا مگر سیمر کی بگڑتی حالت پہ کمرے میں موجود نرس تیزی سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اگلے چند منٹ میں ہی ڈاکٹر کا جمگٹا لگ گیا تھا۔ جلد ہی اسے دوبارہ ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اماں بابا ساکت بیٹھے ایمرجنسی کے دروازے پہ نظریں گاڑے بیٹھے تھے اور ہسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں میں موبائل کانوں سے لگایا وہ سسک رہی تھی۔ بھیا آپ بس کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے، مر رہی ہے، وہ مر جائے گی، اب آپ آ جائیں پلیز۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ مندی بندی آنکھوں کھول کے اس نے دیکھا تھا سامنے ہی ہتھیلیوں میں چہرہ سجایا کوہنیوں کے بل لیٹا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی دوسرے بچے کے رونے کی آواز سن کر گہری سانس بھرتے ہوئے بچوں کی جانب کروٹ بدل گئی۔ بچوں کو فیڈ کروانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ انہیں تھپکتی رہی۔ جب وہ دونوں گہری نیند میں چلے گئے تو سیمل نے انہیں کمبل اوڑھے ہوئے باری باری دونوں کی پیشانیاں چوم لی۔ کتنی ہی دیر وہ انہیں سوتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہ واپس مخاطب سمت کروٹ بدلی۔ تب بھی ویسے ہی لیٹا تھا، نظریں ایک سیکنڈ بھی نہ چھپکتی تھی۔ سیمل نے کرب سے انہیں آنکھیں موند لی۔ چند سیکنڈ بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تھا وہ تب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ سنو، میرے خیالوں میں آ کر مجھے تنگ نہ کرنا، چھوڑ دو سیام۔ وہ آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ ہاتھ لگا کر دیکھو، خیال حقیقت بن جائے گا، آزمائش شرط ہے۔ سرگوشی نما آواز پہ سیمل نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر تو چہرے پہ مسکراہٹ لیے مسلسل اسے پوزیشن میں تھا۔ تم سیام، تم آگے؟ وہ جھٹکتے سے اٹھی مگر اگلے ہی لمحے کراہ کر رہ گئی۔ سیام نے جلدی سے اٹھ کر اسے تھاما اور وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم بہت برے ہو سیام، بہت برے، میری چھوٹی سی غلطی پر مجھے چھوڑ گئے، اگر میں مر جاتی تو تم تب بھی نہ آتے، تم بہت برے ہو۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ سیام نے شدت سے اسے بازوؤں میں پھینچا۔ سوری سیمل، سو سوری۔ وہ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے دھیرے سے بولا اور وہ اور شدت سے رو دی اور وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بھڑاس نکل جائے تو آگے کا راستہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ کافی دیر وہ روتی رہی۔ وہ ہولے ہولے اس کی کمر سے ہلاتا رہا، جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ اگلے ہی پل وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس سے الگ ہوئی تھی۔ سیام نے مسکرا کر اس کی ادا ملاغتا کی۔ ارے کیوں، سوری تو کیا نا۔ سیمل نے اسے گھور کے دیکھا۔ اوکے، دوبارہ سوری کر لیتا ہوں، کان پکڑ لیتا ہوں۔ سیمل کے دیکھنے پر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کے باقاعدہ کان پکڑ لیے تھے۔ مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ تم اپنی اتنی بڑی پوسٹ پہ ہو، میں ایویں خواہ مخواہ تمہیں ڈاکو سمجھتی رہی۔ غصے سے اسے گھورا۔ تم نے موقع دیا تھا جو بتانا، ہر بار اپنی ہی سناتی رہی، جب بھی بتانے کی کوشش کی منہ پھلا لیتی تھی۔ سیام نے اس کے لمبے بالوں کو کھینچا تھا اور دھیرے سے اسے اپنی گوش میں چھپا لیا تھا۔ سیمل نے بھی تھک ہار کے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ پتہ ہے جس وقت نازو نے کال کر کے بتایا تھا تم آئی سی یو میں ہو، اس وقت اتنا ڈر گیا تھا سیمل، میرا دل کر رہا تھا میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ سیام نے دھیرے سے اسے پیشانی چومی۔ اور جس وقت نازو نے مجھے میسج کیا تم پریگننٹ ہو، اس وقت میں تم اتنا خوش ہوا تھا، دل چاہتا تھا کہ اچانک تمہارے سامنے چلاؤں اور زور سے تمہیں خود میں بھینس لوں، مگر مجھے خود پہ کنٹرول کرنا پڑا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میرا اور نازو کا پلان فلاپ ہو جاتا۔ سیمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پلان فلاپ؟ مطلب یہ کہ میری جان، کہ میں نے ایک پلان بنایا تھا تمہیں سدھارنے کا، اس پلان میں نے نازو کو بھی ملا لیا تھا۔ سیام نے اس کی ننھی سی ناک دبائی ہوا کچھ یوں کہ اس رات جب ہم لوگ آرمی آفیسر کا ذکر کر رہے تھے، وہ پاک آرمی نہیں تھی بلکہ دشمن ملک کی کارنیدے تھے۔
ہمیں خبر ملی تھی کہ وہ لوگ کچھ ضروری دستاویزات چرانے یہاں آئے تھے۔ ہمیں آرڈر ملا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنے تاکہ ان کے آگے کے پلان بارے میں جانا جا سکے، اور اگر بحالت مجبوری ہم انہیں گرفتار نہ کر سکے تو انہیں جاگنے بھی نہ دیا جائے۔ وہ پلان تم نے سن لیا اور اپنے ننھے سے ذہن کے مطابق تم نے پولیس کو انفارم کر دیا، اور پولیس جو پہلے ہی ہماری طرف سے مشکوک تھی موقع پر پہنچ گئی تھی۔ میں تو تمہیں لے کر نکل آیا اور پیچھے الیاس کو پولیس کو اپنے آرمی آفیسر ہونے کا بتانا پڑا، خفیہ ایجنٹ۔ اس پوسٹ پہ اپنے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں چھپانا پڑتا ہے، اس لیے پولیس ہماری طرف سے مشکوک ہو گئی تھی۔ خیر الیاس اور باقی ساتھیوں نے موقع پر پہنچ کر ان کے جاسوسوں کو گرفتار کر لیا، مگر میں نے ٹھان لیا کہ بہت زیادہ تو نہیں، مگر بے اعتباری کی تمہاری طرف سے چھوٹی سی سزا تو بنتی ہے۔ میں نے اپنا پلان میں نازو کو بھی ملا لیا، وہ مجھے تمہاری بے قراری کے پل پل کی خبر دیتی رہتی تھی اور تمہارے یوں کرتی جیسے مجھ سے بات ہی نہ ہوئی ہو، مگر اس رات جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی میں آنا چاہتا تھا، مگر مجھے اہم کیس کے لیے طلب کر لیا گیا تھا۔ اگلی صبح مجھے نازو کا میسج ملا، جڑواں بچوں کی مبارکباد، اور تو شام کو تمہاری طبیعت پھر خراب ہوئی، میں اسی رات آ گیا۔ سیمل نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا۔ اسی رات آ گئے تھے تو آج 6 دن گزرنے کے بعد وہ اس کے سامنے کیوں آیا؟ میں بہت ڈر گیا تھا سیمی، میں بہت شرمندہ بھی تھا، اگر تم مذاق کو اتنا سیریس سمجھ کر مجھے چھوڑ جانے کا سوچو گی، ایسا تو میں نے سوچا تک نہ تھا۔ محبت سے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے گھنے بالوں پہ اپنے ہونٹ جما دیے تھے۔ آئندہ ایسا مذاق بھول کر بھی مت کرنا سیام، ورنہ میں سچ میں مر جاؤں گی۔ سیمل نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سیام نے بے ساختہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دونوں جہاں بھی گئے اب اکٹھے جائیں گے، اور اب پلیز مت رونا شروع کر دینا، مجھے اپنے بچوں سے بھی نہیں ملنا دیا ٹھیک سے۔ دھیرے سے سرگوشی کرتا، چہرے پر پڑے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا، وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو چومتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ سیمل دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ کون سا والا زیادہ پیارا ہے، اور یہ والا یا یہ والا؟ اشتیاق سے کبھی بچوں کی چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھامتا، پاؤں چھوتا، ناک دباتا، اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا تم زیادہ پیارے ہو۔ سیمل سے یک ٹک دیکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ وہ تو میں ہوں جانی، بٹ اس ٹائم میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ماں باپ کے لیے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سیمل کے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا تھا، مگر اس وقت تو مجھے بچوں کی ماں ہی پیاری لگ رہی ہے۔ چلو پہلے اسے جی بھر کے دیکھ لوں، باقی اپنے شہزادوں کو صبح دیکھ لیں گے۔ اس کے کندھے پہ ٹھوری رکھتے وہ شریر لہجے میں بولا تھا۔ سیمل نے اس کے سر سے ہولے سے سر ٹکرایا تھا۔ اس کی سریلی ہنسی نے سیام کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بدگمانی کے دھند چھٹ چکی تھی۔ محبتوں اور چاہتوں کے جگنوں سے سجے روشن راستے ان کے منتظر تھے۔ تو آج کے اسٹوری کا ناول کا اینڈ ہوتا ہے یہاں پر۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ والا ناول ضرور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دا بیل آئیکن، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی خبر ملتی رہی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔